बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलवली मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तक़बाल है। अलवली मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है वो उलमाए किराम के इंटरव्यूज़ हैं, जिसमें हम इलाक़े के अकाबिर उलमा के साथ साथ नौजवान फ़ुज़ला के भी इंटरव्यू लेते हैं, ताकि आने वाली जो नस्ल है उनके सामने ये आइडियल शख्सियतें आ सकें और इनको देखकर, इनको सुनकर और इनकी बातों से रहनुमाई लेकर वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर सकें। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं हज़रत मौलाना सिकंदर साहब क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद। ये हमारे मग़रिबी राजस्थान के लिए बड़ी सआदत की बात है, मौलाना के लिए भी सआदत की बात है और मौलाना हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार भी हैं कि आप अपनी मादर इल्मी में दारुल उलूम देवबंद वक़्फ़ में उस्ताद भी हैं, उलिया के उस्ताद हैं। हमारे इलाक़े के बहुत ही कम अफराद क्या है कि एक दो उंगलियों पर ही गिने जाने वाले अफराद हैं जो बड़े इदारों में तालीमी और तदरीसी मशागिल में मशगूल हैं। उनमें से हज़रत मौलाना सिकंदर साहब क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह भी हैं। बहुत सारी ख़ुसूसियात हैं आपके अंदर जो हमने महसूस की, वो है उनकी तवाज़ो, खाकसारी और अपने इदारे के लिए पूरी तनदही के साथ सरगर्मी। यहाँ इदारे के काम के लिए आते हैं, आवाम से ताउन के लिए आते हैं, तो हमने देखा कि न दिन देखते हैं न रात, और न कोई राहत और आराम का वक्त देखते हैं। हर वक्त ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम से ताल्लुक़ हो और इदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन हासिल किया जाए। किसी इदारे को इस तरह के मुखलिस मिल जाना, जबकि वो उलिया के उस्ताद हैं, बड़े मुदर्रिस हैं और उनका एक दायरा इफ़ादा और इस्तिफ़ादा है, उसके बावजूद आवाम में इस तरह इदारे के लिए अपने आप को लगा देना और आवाम में जाना, उसके लिए कोशिश करना, ये एक बहुत ही आला चीज़ है जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वालों और मदारिस में काम करने वालों, मदारिस के लिए काम करने वालों के लिए एक नमूना है और एक निशान राह है, राह अमल है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मौलाना से ही सवालात की शक्ल में हम उनके तजुर्बात हासिल करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें जो नौजवान फ़ुज़ला के लिए, तलबा के लिए इंशाअल्लाह मशाल राह साबित होंगी, मौलाना से हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के प्रोग्रामों में शख्सियात से इंटरव्यूज़ लेने में जो सबसे पहला हमारा सवाल होता है इंशाअल्लाह मौलाना से भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अलवली मीडिया यूट्यूब चैनल पर हज़रत आपका इस्तक़बाल है। हज़रत उलमाए किराम से जो हमारा सबसे पहला सवाल होता है वो ये होता है कि आपका इस्म गिरामी और जाए पैदाइश क्या है, क्योंकि बाज़ मरतबा शख्सियात का असल नाम कुछ होता है और मशहूर किसी और नाम से हो जाती है, जैसे हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। अली मियाँ की मतलब एक हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने मियाँ लगाया, उससे मशहूर हो गए। असल पूरा नाम कुनियत के साथ है जो आवाम को नहीं मालूम है। तो इस तरह और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, तो आपका असल इस्म गिरामी क्या है और जाए पैदाइश क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत को, मौलाना को खूबियों से नवाजा है और मैं जब भी जोधपुर आता हूँ तो मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं और मुझे भी इनसे मोहब्बत है। लेकिन मौलाना ने मुझे फरमाया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हकीकत यह है कि ये अकाबिर उलमा जो हमारे बुज़ुर्गान दीन मौजूद हैं, राजस्थान के उलमा भी हैं या दूसरे उलमा भी हैं,
اور اپنے صوبے کے اندر خود بڑے بڑے علماء موجود ہیں، انٹرویو وغیرہ تو انہی کا ہونا چاہیے۔ میں تو ایک ابھی طالب علمانہ زندگی ہے، تو اب لیکن مولانا کا حکم ہے کہ آپ سے سوالات ہیں، آپ کی نسبت دارالعلوم وقف دیوبند کے ساتھ ہے، تو میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ جو میرا نام ہے صرف سکندر ہے۔ جب میں وقف دارالعلوم دیوبند میرا داخلہ ہوا تو کسی نے سکندر بخت لگا دیا، کسی نے سکندر علی لگایا، یعنی میں نے نہیں لگایا، میرے دوست احباب نے یا کبھی کسی نے انجمنوں میں۔ ایک میرے استاد حضرت مولانا احتشام الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے وقف دارالعلوم کے، انہوں نے کہا کہ صرف سکندر نام ہے، اور میں نے کہا میرا نام تو سکندر ہی ہے، آئی ڈیم بھی ہے، میرے ماں باپ نے یہی نام رکھا ہے۔ بچپنے میں کبھی میری نانی نے نام رکھا تھا اقبال، لیکن وہ 2-4 دن کے اندر ہی طے ہو گیا تھا کہ نہیں، نام سکندر رکھنا ہے، اقبال کوئی پڑوس میں اور ہے۔ سکندر کا اقبال بھی بہت بلند ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بات بھی ہے۔ تو یہ جب پڑھنے کے بعد جب غور کیا تو بات وہی کی وہی ہے۔ تو یہ نانی کا نام رکھا ہوا تھا، لیکن نام سکندر ہی ہے۔ پھر میرے نام کے ساتھ میں رجسٹر میں کچھ دن اعظم بھی لگایا کسی نے، میرے استاد کی رائے تھی کہ آپ سکندر اعظم لکھ دیں۔ تو سوم چہارم اور 2-3 سال ایسا رہا، کبھی انجمن میں سکندر اعظم لکھ دیا کر دیا، لیکن جب میں فارغ ہونے کے قریب ہوا تو مجھے دل میں احساس ہوا کہ لفظ اعظم جو ہے وہ دل مطمئن نہیں ہے، ہاں، اس میں وہ تواضع انکساری نہیں ہے، میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ تو دفتر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صرف سکندر لکھتے ہیں، کچھ اور نام لگائیں۔ میں نے کہا نہیں، کیا لگائیں؟ انہوں نے کہا کہ برکتاً آپ صرف لفظ محمد لگائیں۔ میرا دل ایک دم مطمئن ہو گیا اور شرح صدر مکمل۔ ڈاکٹر شکیل صاحب ان کا نام تھا، مرحوم ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو اس وقت سے میں دستخط وغیرہ جب بھی لکھتا کرتا ہوں تو محمد سکندر قاسمی لکھتا ہوں میں۔ تو قاسمی بھی نسبت میرے ساتھ ہے، مجھے اس پر بھی فخر ہے، اور لفظ محمد برکتاً ہے، ورنہ میرا اصل نام سکندر ہی ہے، باپ کا نام نصر الدین ہے۔ جائے پیدائش؟ تحصیل فلودی، ضلع جودھپور میں چھوٹا سا بہت مشہور گاؤں ہے ہندال گول۔ یہ ہندال نام کے کوئی آدمی رہے ہیں، کبھی کسی زمانے میں متھانیہ کے رہنے والے ہوں گے، کلر برادری کے، تو راجپوتانہ۔ جودھپور اور بیکانیر کے راجاؤں میں کبھی چپکلش رہی ہوگی، تو سرحد پر کبھی اختلاف رہا ہوگا، تو یہاں سے ہی بہادر آدمی تھے، ان کو وہاں بیکانیر راجا کو پیچھے کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ وہاں ان کو، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، تو ان کو حکم رہا ہوگا کہ آپ یہیں پہ ڈیرا ڈال دیں اور اپنی ڈھانی اور اپنا گھر وہیں بنائیں۔ تو ہندال خان نے اپنا گھر وہیں بنایا، اور ان کے بھائی وغیرہ تھے، پوری ایک داستان ہے، تاریخ ہے ایک پوری۔ تو اس گاؤں بنتا چلا گیا اور ہندال گول بن گیا، تحصیل فلودی سے تقریباً 15 کلومیٹر بھاپ کے راستے کی طرف جاتے ہوئے۔ آپ کے خاندان میں دینی رجحانات تھے یا ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کس طرح پیدا؟ مولانا، حقیقت میں تو ہمارے اس علاقے میں، بلکہ اپنے مغربی راجستھان میں جو علم اور دین آیا وہ سندھ کے راستے سے آیا ہے، بلکہ بر صغیر اور ہندوستان میں خاص طور پر دین ہی سندھ میں آیا ہے۔ صحابہ اور تابعین، محمد بن قاسم رحمہ اللہ، تو راجستھان کے اس علاقے میں ایک جودھپور کا علاقہ ہوگا، ایک جیسلمیر کا علاقہ ہے۔ بھرچنڈی شریف اور درگاہ شریف پاکستان کی 2 مشہور خانقاہیں ہیں، وہاں سے لوگ جڑے رہے ہیں۔ درگاہ شریف سے جیسلمیر کا علاقہ جڑا رہا، اور بھرچنڈی شریف سے جودھپور کا علاقہ جڑا رہا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں علماء آتے رہے، صلحاء آتے رہے۔ اور میں ایک بات بیچ میں یہ بھی بتلا دوں، میں نے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، بھاٹ ہوتے ہیں، ان سے بھی پوری تحقیق کی تھی، اور اپنے آبا و اجداد سے سنا بھی ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ہے تو وہ کہیں گشت کرتے ہوئے، دین کی اشاعت کرتے ہوئے، اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے کہیں سے گزر رہے، تو اللہ کے نام پر کہیں کچھ مانگا ہوگا، تو کسی راجپوت خاتون نے سنا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹا نہیں، اولاد نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیں، اللہ آپ کو اولاد دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے۔ تو اس نے 2-3 دعائیں دی، ایک اولاد ہوگی، دوسری ہوگی
تو بہت خوش ہوئی کہ میں تو عمر رسیدہ بھی ہو گئی ہوں اور میری اولاد نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اس اللہ والے بزرگ نے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں یا ان کے مریدین یا معتقدین میں سے رہے ہوں گے، دین کی اشاعت کر رہے ہوں گے، وہ زمانہ بڑا خوبیوں والا زمانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے 3 اولاد کی 4 اولاد کی دعا کرتا ہوں، لیکن پہلا جو لڑکا ہوگا وہ مجھے دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لڑکا آپ کو دے دیں گے، اللہ مجھے دے تو صحیح۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس اللہ کے ولی نے تو دعا کی اور ان کو اولاد ہوئی۔ وہی فقیر، وہی اللہ والے بزرگ 2-3 سال کے بعد پھر دوبارہ کبھی آ گئے اور انہوں نے وہی ضرب لگائی، وہی آواز لگائی۔ اس آواز کو اس خاتون نے پہچان لیا اور اس کو بلا کر لائی، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی اور کہا کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے ہوئے آپ کی دعا کے بعد میں، یہ بڑا بچہ تو کچھ اور ہی کچھ کلمات کہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا تھا پیدا ہونے کے بعد سے ہی، اور ضربیں اور کلمہ کا ذکر، تو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ یہ کلمات وہ کہتا ہے جو کبھی وہ فقیر کہا کرتا تھا، اللہ کا ولی۔ تو ان کو سپرد کر دیا وہ، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ منگل راؤ جی کوئی رہے ہیں 1161 وکرمی، تو 1161 وکرمی سن کے اندر، ابھی 2078 چلا غالباً، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر اسلام کے اندر لوگ خاندان، لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمان نام کے رہ گئے، ان کے اندر کلمہ نہیں تھا اور بے دینی عام تھی، تو سندھ کے لوگ یہاں پر آئے۔ میرے گاؤں میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام سے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ولی کامل تھے، اور ان کے بہت سارے واقعات ہیں، اس کا تذکرہ تو یہاں بات لمبی ہو جائے گی، اور ان کا مزار بھی سندھ ہی میں ہے، بارنی میں۔ انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور جب گاؤں میں آئے انہوں نے دین کا کام کیا۔ ہندال گول کے اندر ایک زمانے میں ان کی وجہ سے دور دراز بستیوں کے کچھ طلبہ بھی پڑھتے تھے، 2 تک تعلیم بھی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 تک شرع جامی بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن 2-4 طلبہ رہتے ہوں گے۔ باہر انہوں نے اپنے بھرپور کوشش کی، تو گاؤں کے اندر بھی محنت کی، انہوں نے بہت ساری رسومات تھی، وہ رسومات ختم کی اور لوگوں کو دین سے قریب کیا۔ ان کا پہننا، اوڑھنا، بچھونا یہ بھی بالکل ہندوانہ اور غیروں سے مشابہت والا تھا۔ میرے دادا قادر بخش، دادا کے باپ کا نام بھی شاکر تھا، تو قادر بخش جو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کو بچپن میں دیکھا ہے، 1980-85 کے درمیان ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ انہوں نے خدمت کی ہے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کے معتقد اور مرید رہے ہیں، اور ان کے گھر میں مٹی لانا، میرے گاؤں کے اندر شاید پردہ کسی گھر میں نہ رہا ہو، صرف مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر، ممکن ہے کسی اور کا بھی پردے کا انتظام ہو، لیکن ان کے گھر میں اتنا پردہ تھا اس زمانے کے اندر بھی کہ گھر کے مین دروازے کے سامنے ایک دیوار آج بھی بنی ہوئی ہے، وہ دیوار میرے دادا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، ان کی خدمت کرتے تھے، جو بھی پانی لانا ہے تو ان کی گھر کی عورتیں تالاب نہیں جایا کرتی تھی، تو میرے دادا نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، پکے نمازی تھے، مسجد کے متولی بھی رہے، خزانچی بھی رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں ہیں۔ ایک تو میں نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو زمانہ بتلایا 1161 وکرمی، ان کی بھی دعائیں رہی ہے اپنی نسلوں کے لیے، اور میرے دادا نے جو خدمت کی ہے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی بھی بات رہی ہے۔ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی اب تو خیر کہ جو اللہ والوں سے محبت رکھے، اللہ والوں کی خدمت کرے، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ رب العالمین ان کی خاندان میں، ان کی نسل کے اندر، اولاد میں عالم نہ ہو تو ان کے اولاد کی اولاد میں، تو میرا تو دل میں یہی شرح صدر ہے کہ میرے دادا نے جو خدمت کی ہے ایک بہت بڑے عالم اور ولی کی، مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ میرے والد صاحب کا اور ان کا سب کا رجحان بنا۔ میرے بڑے تایا تھے حاجی لال دین، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو عالم بنایا، اور الحمدللہ وہ مدرسہ امدادیہ میں وہ مدرس ہیں، بہت کامیاب مقرر اور مبلغ بھی ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب میرے بڑے تائزاد بھائی ہیں۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی حافظ حبیب اللہ بھی ہے، تو گاؤں کے اندر یہ پہلے ہی حافظ ہے، وہ مولانا ابراہیم صاحب اور حافظ حبیب اللہ میرے دادا کے پوتے۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی اور میرے دادا کی، میرے ماں باپ کی، اساتذہ کی، سب کی دعائیں رہی ہے، ورنہ تو مولانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اکابر کی دعائیں رہی ہے کہ اللہ نے پھر اس لائن میں لگایا اور مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔
تعلیمی سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ گاؤں کے اندر قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ زمانہ تو پورا یاد نہیں ہے، لیکن بڑے بھائی کا داخلہ والد صاحب نے، والدہ نے وہاں مدرسہ امدادیہ میں کرایا تھا. میرے بڑے بھائی کا نام محمد ہاشم ہے، عربی سوم تک وہ پڑھ چکے ہیں، ڈھابیل بھی انہوں نے ایک وقت لگایا ہے. تو ان کا داخلہ ہوا. گاؤں کے اور بھی طلبہ پڑھتے تھے. تو مجھے بچپنے سے ہی شوق تھا پڑھنے کا کہ میں حافظ ہی بنوں گا، حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا. جس کو اللہ والے کو دیکھتا تھا تو میں دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں اللہ کرے میں بھی ایسا بنوں، ایسی محنت کروں. تو مدرسہ امدادیہ کے اندر میرا داخلہ ہوا ہے گاؤں کے مکتب کے بعد. اور گاؤں کے مکتب کی تعلیم تو شاید الف با وغیرہ ہی تختی پڑھی ہوگی، بقیہ تعلیم وہاں پر میں نے مدرسہ امدادیہ میں کی ہے. مدرسہ امدادیہ میں نے 3-4 سال گزارے ہیں. وہاں میرے 4-5 اساتذہ ہیں جنہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے اور میرے بڑے محسن اور مخلص ہیں. ان کے لیے ہمیشہ میں دعا بھی کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے استاد میاں جی احمد دین، ابھی انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. ان کی خوبی یہ تھی مولانا کہ مدرسے کے اندر ذکر کا معمول تھا. ہمارے ہاں پورے علاقے میں جو گھروں کے اندر بھی صبح شام اللہ کے ذکر اللہ کا معمول ہے. کوئی لا الہ الا اللہ ہے، پھر الا اللہ ہے، اللہ ہے، پھر ہو ہے. تو یہ دونوں خانقاہوں کے ذکر کا انداز اور لہجہ بھی الگ الگ ہے. تو میاں جی احمد دین صاحب قاعدہ والوں کو پڑھایا کرتے تھے. ان سے میں نے قاعدہ اور سپارہ وغیرہ پڑھا. نماز کی کتاب آتی وہ بھی پڑھی میں نے. بہت مخلص اور مدرسے کی تربیت کے لیے، طلبہ کے لیے بہت وہ تجربہ کار تھے. اور تہجد کی نماز کے پابند، اور طلبہ کے لیے دعا کرنا، فجر میں ان کو اٹھانا، اور مغرب کی نماز کے بعد میں تمام طلبہ عربی درجات کے ہوں یا دینیات کے ہوں سب کو لائن سے بیٹھا کر ذکر اللہ کی ضربیں. گویا کہ وہ مدرسہ تھا، ساتھ ساتھ میں وہ خانقاہ بھی تھی جب تک وہ رہے. اور ان کے جانے کے بعد بڑا احساس ہے، اور یہ مجھے تو بہت احساس ہے کہ وہ خانقاہی نظام جو ایک عمومی تھا، جس کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا کہ وہ آخر تک ہوتا تو اور اچھا ہوتا. اس کے بعد میں میرے استاد رہے حضرت مولانا عبد الشکور صاحب ناچنا والے. چھٹے پارے سے لے کر کے کچھ پارے تک میرے وہ استاد رہے ہیں. ان کے پاس میرا جب نمبر آ گیا تو طلبہ ان کی درسگاہ میں جانے سے بہت کتراتے تھے. اصولی بھی تھے وہ اور سخت بھی تھے وہ، اور بہت محنتی تھے وہ، باروب. تو حالانکہ وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، جھلک تو ہوتی تھی ان کو کہ کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے. آنکھیں بڑی بڑی، باوجہ، بہت باروب اور بہت قابل و لائق فائق. تب تو اس کا احساس نہیں تھا کتنے بڑے ہیں، لیکن اب جب تعلیم حاصل کی تو پتہ چلا کہ بہت بڑے عالم. حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شکیل صاحب سیتا پوری، ان حضرات کے دوستوں میں سے ہیں. کئی مرتبہ میں نے ذکر بھی کیا حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی ہے وہ، اور میں ان سے 1 سال پیچھے تھا کچھ کتابوں کے اندر. تو ان کے پرچے حل کرنے کے لیے میں ہی بیٹھتا تھا تحریر کے لیے. بولتے وہ تھے، میں لکھتا تھا. کبھی کبھار ملا حسن کے پرچے ہوتے تھے تو مولانا جمیل صاحب فرماتے کہ بھائی تم خاموش رہو، میں سلم پڑھ چکا ہوں، سلم کی وہی تشریح ہے، میں خود لکھوں گا. تو مفتی شکیل صاحب کے سامنے کبھی ذکر آیا تو انہوں نے بھی بہت ذکر کیا کہ بہت باصلاحیت آدمی تھے وہ. لیکن بہرحال ان سے میں نے تعلیم حاصل کی. لیکن جب وہ چلے گئے مدرسہ چھوڑ کر کے، تو پھر میں نے حافظ مولانا حنیف صاحب تھے امدادیہ مدرسے میں، بھاپ والے، ان سے بھی کچھ سپارے میں نے پڑھے ہیں. لیکن قرآن شریف کی تکمیل میری ہوئی ہے مولانا عبدالرحیم صاحب اندال گول والے ناظرہ کی. اور الحمدللہ بہت محنتی اور جفاکش اور مخلص استاد تھے، بہت مشفق بھی. انہوں نے دینیات کے اندر جو باتیں یاد کرائی وہ آج تک یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی ہے، وہ سب ان کی یاد کرائی ہوئی ساری باتیں مجھے الحمدللہ آج بھی یاد ہیں. تو جب میرا قرآن شریف پورا ہوا تو قاری غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تاولی مدرسے کے بہت بڑے استاد تھے اور ہمارے راجستھان میں سفر کیا کرتے تھے. قاری محمد امین صاحب کے انٹرویو میں غالباً ان کا ذکر آیا ہے. ہاں وہ آئے تھے. اب کس طرح وہ آئے میں تو مجھے یاد نہیں. اتنا یاد ہے کہ میری قرآن شریف دعا انہوں نے کرائی ہے. بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی تھی، بہت باوجہ، اور مجھے ایسا لگتا کہ یہ سب ہمارے اکابر اساتذہ ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں اور ان سے فیض یافتہ ہے. تو ایک ان کا نام ہے. اور حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو امدادیہ مدرسے کے ذمہ دار اور سرپرست، بلکہ امدادیہ مدرسے کو انہوں نے بہت ترقی دی ہے شروع سے لے کر کے آخر تک. ان کے پورے علاقے پر احسانات ہے.
بے شک لا ریب ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے بے شمار شاگرد بھی ہیں۔ میں نے ان سے عجیب اتفاق مولانا کہ اس زمانے میں باضابطہ کوئی قاری نہیں تھا، قاری حنیف صاحب بعد میں استاد بنے وہاں۔ میں نے تفہیم التجوید نام کی چھوٹی سی کتاب، کوئی رسالہ تھا، وہ میں نے ان سے پڑھا۔ وہ میرے تجوید کے استاد ہیں، یعنی وہ حفظ تجوید کے استاد قاری مولانا رئیس الدین صاحب ہیں۔ تو یہ میرے اساتذہ ہیں۔ پھر قاری قمر الدین صاحب جو باغری کے ہیں، یا جودھ پور بھی رہ چکے کبیر نگر میں، ماشاءاللہ اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار۔ میں نے ان میں جو خوبیاں دیکھی ہے، اب ہے تو زمانہ طالب علم کی بات، میرے آگے ترقی کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ مجھے ان کی ایک بات بہت یاد آتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، طالب علم تھا، میں چھوٹا تھا، ہم 2 بھائی پڑھتے تھے، چھوٹا بھائی میرا محمد عمر، تو پتہ نہیں کیا وجہ بنی، میں بھاگنا شروع ہو گیا۔ حفظ کے 8-10 سپارے بھی ہو گئے میرے، اور قاری قمر الدین صاحب بہت ہی وہ محنت سے پڑھایا کرتے تھے، سختی بھی ہوتی تھی۔ اب ان کا ڈر تھا یا کیا، ایک ذہن کے اندر بات آئی، میں چھپ جاتا تھا، نہ گھر جا رہا ہوں، گھر جاتا ہوں تو دل میں یہ احساس کہ گھر نہیں جاؤں گا، گھر والے سختی کریں گے، یا کہیں ایسا نہ ہو مدرسہ چھڑا دیں، یعنی یہ بھی دل کے اندر احساس تھا کہیں مدرسہ نہ چھڑا دیں، مجھے پڑھنا ہے۔ درسگاہ میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، شاید ناغہ ہو گیا یا کوئی پارا کچا تھا۔ تو کئی دن ایسے گزر گئے کہ میں نہ گھر جا رہا ہوں اور نہ مدرسے میں درسگاہ میں، کھانے کے ٹائم کھانا کھایا اور پھر چھپ گیا ادھر مدرسے امدادی سے آگے کھیت ہوئے، تالاب اور رئی کا باغ، وہاں کہیں چھپ گئے، بیٹھ گیا کہیں پر۔ قاری قمر الدین صاحب مولانا، انہوں نے 2 طالب علم کو بھیجا کہ وہ کہاں ہے، پوری معلومات کی انہوں نے اور کہا کہ ان کو لاؤ پکڑ کر کے۔ تو وہ پکڑنے کے لیے آئے، میں ایک پتھر کے پیچھے، پل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اکیلا بیٹھا ہوا، دوپہر کے وقت میں، پتہ نہیں کیوں اکیلا، تھوڑی عمر تھی، اتنا شعور نہیں تھا۔ انہوں نے آتے ہی اچانک دیکھا اور مجھے ہاتھ پکڑ لیا، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، وہ اس زمانے میں طلبہ جوتے بھی نہیں پہنتے تھے، تو انہوں نے مجھے کھینچا کہ قاری صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی، میں نے قاری صاحب آج میری بہت پٹائی کریں گے، اور کیا کروں، کیسے کروں۔ ان سے میں نے درخواست بھی کی، میں نے یار آج چھوڑ دیجئے، میں گھر چلا جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، وہ تو ہنس رہے تھے، اور مجھے وہ زبردستی کر کے وہ لے گئے، دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا، حافظ عبدالشکور اور دلاور۔ تو مولانا دیکھیے میرے پاؤں پر گرد و غبار، اوپر لے گئے سیدھا۔ میں نے کہا مجھے وضو تو کم سے کم کرنے دیجیے آپ، وضو کر لوں میں، پھر وہاں قاری صاحب درسگاہ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے مجھے وضو بھی نہیں کرنے دیا۔ طالب علم تھے وہ بھی، دیکھ رہے تھے کیا کھیل بنتا ہے آج، تماشا کیا ہوگا، دیکھتے ہیں آج کسی کی پٹائی ہوتی دیکھتے ہیں نا مولانا، کیا تماشا ہوگا۔ تو قاری صاحب نے دیکھتے ہی کہا، اوپر سردی کے موسم میں تعلیم اوپر ہو رہی چھت پر، کہہ رہے پہلے وضو کر کے آؤ۔ تو میں گیا اچھی طرح سے وضو کر کے اور پھر آیا، کہا بیٹھو میرے سامنے، بیٹھ گیا میں۔ سب طلبہ دیکھ رہے کہ اب چھڑی منگائیں گے، پٹائی وٹائی کریں گے، اور میرے دل میں دہشت ہے کہ آج میری حالت وہ ٹھیک کریں گے بہت زیادہ، وہ تو بہت دل میں دہشت۔ قاری صاحب نے سب طلبہ سے کہا پڑھو پڑھو، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ سب کو پڑھنے میں لگا، زور زور سے پڑھو، چھڑی انہوں نے بجائی، ڈنڈا بجایا، سب زور سے پڑھنا شروع کر۔ پھر مجھے چپکے سے کہا بیٹے تم یہ بتاؤ کہ حفظ کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا حفظ کرنا چاہتا ہوں میں۔ کہہ رہے تمہارے یہ 7-8 پارے حفظ ہو گئے ہیں، تمہیں یاد بھی ٹھیک تھے، سوچ لو، فارسی میں تمہیں بیٹھا دیں، دینیات میں تمہیں بیٹھا دیں، بہت اچھی طرح سے، بہت لاڈ پیار سے۔ اب ان کا رعب میرے اوپر، میں دبا جا رہا ہوں، لیکن وہ بیچارے شفقت سے پوچھ رہے ہیں بہت نیچے اتر کر کے۔ میں کہا حضرت میں انشاءاللہ پڑھوں گا، حفظ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بالکل شرح صدر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چلو سنا سکتے ہو، پچھلا کتنا سنا سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ میں نے کہا میں فلاں پارے تو آدھا پارا سنا دوں گا، اور فلاں پارے میرے کچے ہیں، ایک پاؤ سناؤں گا۔ کہہ رہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کل سے سنانا شروع کر دو گے، کوئی بات نہیں بیٹے، آرام سے پڑھو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ مولانا میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے؟ آج تو ایک پورا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو کتنے دنوں سے میں غائب ہوں، نہ گھر جا رہا ہوں اور مدرسے کی روٹی بھی کھا رہا ہوں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ یہ شفقت کا معاملہ کیا، اور میرے دل کے اندر ایک مولانا ایسا بیٹھ گیا۔ تو میں طلبہ کو بھی سناتا ہوں کہ میرے بہت مشفق استاد ہے، اور مجھے انہوں نے آگے بڑھایا، حوصلہ دیا۔ لیکن قاری صاحب نے پھر چھوڑ دیا مدرسہ، قاری صاحب چلے گئے، تو پھر میں مدرسہ فضل الرب آ گیا، 15 سپارے وہاں پڑھے، اور پھر 15 میں نے حافظ ابراہیم صاحب فضل الرب مدرسے میں تھے، میں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی۔ اب گئے مدرسے امدادی سے یہاں آیا فلودی میں، یہ فضل الرب مدرسے میں،
یہاں حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، اپنے وقت کے وہ متقی پرہیزگار ہیں، اور حافظ ابراہیم صاحب کلرا گاؤں کے جو میرے خسر بھی ہیں، اب ان سے رشتہ بھی یہ ہے اور میرے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی شفقت سے مجھے پڑھایا اور آگے بڑھایا۔ میرا قرآن شریف الحمدللہ یہیں پر مکمل ہوا اور یہیں پر دعا ہوئی، 1.5-2 سال مارا۔ 1992 میں جب بابری مسجد کا یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں اس وقت حفظ کر رہا تھا۔ تقریباً ہمارا بھی یہی حفظ کا وقت تھا، ہے نا؟ 1992 عقل کو کا عقل کو مجھے یاد ہے تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ مدرسہ امدادیہ کی تعلیم کے سال کون سے ہیں، کب سے کب تک کا؟ اندرا گاندھی والا زمانہ مجھے یاد ہے۔ اندرا گاندھی کس زمانے میں؟ 84 بھی غالباً ہے، 84 میں ہی ہے۔ میں بالکل قاعدے کا طالب علم تھا، اور وہاں اسکول کا بھی نظام تھا، صبح لبے آتی بھی ہوتی تھی، تو صبح ہی صبح میں اخباروں میں خبریں تھیں، ماسٹر آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ 84 میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، اور 4-5 سال پڑھا امدادی مدرسے میں، قاعدہ ناظرہ اور حفظ وغیرہ۔ تو 91-92 کے اندر 93 میں یہاں جودھ پور آ گیا تھا۔ جودھ پور میں میرے یہی بہت مخلص اور مشفق استاد حافظ ابراہیم صاحب رہے ہیں۔ انہوں نے بہت توجہ کی ہے، اور یہ بھی متقی پرہیزگار، مولانا تہجد کے پابند۔ ادھر حفظ کے استاد میرے قاری قمر الدین صاحب ہے۔ اچھا عجیب مولانا، میں نے قاری قمر الدین صاحب میں ایک عجیب خوبی دیکھی ہے، جو میں نے اپنے علاقے میں، بلکہ کشمیر کے علاوہ، کشمیر میں تو ہے اس کی مثالیں، لیکن یہاں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ صرف وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ عالم نہیں ہے، لیکن پورے قرآن کریم کا ترجمہ ان کو یاد ہے مولانا۔ تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، بہترین تقریر بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ آیت پڑھیں اس کا ترجمہ کر دیں گے، شیخ الہند میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ابن کثیر کا یہ ہے، مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے۔ بہت شوق ہے، پتہ نہیں کیسے صیغوں کی پہچان ان کو ہے۔ وہ نہیں بتا پائیں گے کہ صیغہ متکلم کا کیا، لیکن ترجمہ وہی متکلم والا کریں گے، حاضر کا یا خطاب کا جو ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کے عجیب شان ہے مولانا، یہ خصوصی ان کے ساتھ ان کے اساتذہ کی دعائیں ہیں یار، بہترین۔ اور بلکہ اس میں ایک خوبی اور ہے مولانا، کہ وہ اپنی باتوں کے اندر مثال میں، دلیل میں قرآن کریم کی آیتیں بہت پیش کرتے ہیں۔ ایک تو ان کو میں نے دیکھا جو عالم نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن کریم کا ترجمہ تشریح خوب اچھی طرح سے ان کو یاد ہے، جملے یاد ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بر وقت استدلال۔ اور یہی خوبی میں نے، میرے بہت قریبی دوست ہیں مولانا عظیم الدین مہرا گاؤں والے، نام سنا ہوگا آپ نے، سانولے سے کلر کے ہیں، اور وہ تو خیر عالم بھی دارالعلوم کے فاضل ہے۔ مولانا ان کا بھی قرآن کریم اور بالکل بر وقت استدلال اور ایسا ہی ترجمے کے ساتھ، ورنہ تو بہرحال ہر ایک کو یاد نہیں رہتا ہے، الگ بات ہے، رہتا نہیں رہتا ہے، ان دونوں کو میں نے خوبی دیکھی ہے یہ۔ اور حافظ ابراہیم صاحب تو خیر تہجد کی نماز پڑھ کے ہی ہمارا سبق سنتے تھے، ان کا معمول تھا یہ، اور آج بھی ان کا معمول ہے کہ وہ فجر کی اذان سے پہلے 3 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں سے فضل الرب کے بعد آگے کن اداروں میں تعلیم حاصل کی؟ جی، فضل الرب مدرسے کے بعد مولانا ایسا ہوا، حضرت نے فرمایا مجھے استاد مولانا حافظ ابراہیم صاحب نے کہ آپ جو ہے دور کر لیں 1 سال کے لیے۔ مجھے شوق عالم بننے کا۔ حضرت مولانا عثمان صاحب فارسی پڑھایا کرتے تھے، لیکن کچھ طلبہ یہاں سے گجرات جا رہے تھے، کندھاریا بھروچ، تو مجھے شوق ہوا کہ یار ان کے ساتھ جانا ہے، مجھے بھی عالم بننا ہے۔ وہ میرے اندر ایسی ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں نے اپنی ساری تیاریاں کر لی، اور میں حافظ صاحب سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دے دیں اور میں ساتھ میں قرآن شریف یاد کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے پھر مجھے اجازت دے دی، میں کنتھاریا چلا گیا۔ کنتھاریا میں مولانا ایسا ہوا کہ میں نے فارسی میں 1 سال لگایا اور عربی اول میں 1 سال۔ عربی اول والے سال میرے ساتھی جس کا نام ذکر کیا میں نے، مولانا عظیم الدین صاحب، مہرا گاؤں کے رہنے والے، بہت لائق فائق قابل آدمی ہے اور مخلص آدمی ہے۔ کہیں تدریس وغیرہ؟ نہ تدریس نہیں مولانا، اگر تدریس ہوتی تو ان کی بہت اچھی ہوتی۔ غالباً دارالعلوم عربیہ سے یہاں شہر کے اندر آتے ہوئے سر راہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے آیا۔ ان کی رشتہ داری ہے یہاں دیو نگر میں، جی، یہاں پر مصطفیٰ مسجد، بالکل ان کی سگی بہن رہتی ہے وہاں پر، وہی کالے سے سانولے کلر کے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہماری بہن رہتی ہے، بالکل وہی مولانا۔ ایک ہی مرتبہ ہماری ملاقات، غریب گھرانے کے تھے، ان کے نام، باپ کا نام شریف تھا مولانا۔ عجیب داستان ان کی، تو 2 جملے عرض کر دوں مولانا۔ تعلیم ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوستوں نے کن مشکلات میں حاصل کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہے،
ان کے والد صاحب بڑی مشکل سے کہیں قرض لے کر کے ان کو اتنا پیسہ دے پاتے تھے جس سے وہ سال بھر کا صابن وغیرہ اپنی ضرورت کی چیز جو واجبی ہیں وہ لے سکے وہ. اور پھر مولانا ہمارے علاقے کی رسومات آپ دیکھیے، جب دیوبند میں وہ عربی ہفتم میں یا دورے میں تھے تو ان کی دادی کا انتقال ہوا ہے. وہ ذکر بھی کرتے تھے کہ میری دادی بوڑھی ہے، ابو دادی کی بہت خدمت کرتے ہیں، اور ماں بیٹے کے اندر بہت ہی ایسا تعلق ہے کہ صاحب بیٹا جو ہے ماں کے بغیر نہیں، ہمیشہ ان کو سنبھالنا کرنا. اور ماں کو بھی اپنے بیٹے سے لاڈ پیار. عمر رسیدہ بھی تھے ان کے والد صاحب. دادی کا انتقال ہوا، خط آیا کہ دادی کا انتقال ہو گیا، لیکن خط کو ہم لوگوں نے چھپا لیا کہ ان کو بھی اپنی دادی سے لگاؤ بہت تھا. میں نے خط انہوں نے دیکھ لیا تو روئیں گے بہت، غریب ہے یہ، اور پھر ہی گھر چلے جائیں گے. ان کی تعلیم بڑی مشکل سے یہاں پہنچے، پھر پڑھ نہیں پائیں گے. اب دورے کا یہ ہفتم کا سال تھا، بلکہ دورے ہی کا تھا مولانا. تو خط چھپا لیا. مولانا جمال الدین چارنسی والے تھے، اور بھی ساتھی تھے، مولوی خدا بخش تھے، مولوی امین صاحب تھے، اور کئی دوست احباب تھے. یہ مولانا 40 دن پورے ہوئے. 40 دن تک گاؤں کے لوگوں نے جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ کھایا، اور خوب ان کے یہاں دیگیں چڑھی، کڑھیاں چڑھی، خوب خرچہ کرایا قرض لے لے کر کے. لوگوں نے مجبور کیا ہوگا، یا حالات ہی ایسے ہیں، احوال ایسے ہیں کہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے. 40 دن پورے اور 41 دن خود باپ کا انتقال ہو گیا. پھر ایک سے اسٹارٹ، پھر وہی دیگ شروع ہو گئی اور جمعراتی شروع ہو گئی. مولانا 40 دن 80 دن ان کے یہاں یہ معاملہ چلا. اور مولانا عظیم الدین کو یہ بھی چھپا لیا ہم لوگوں نے، اور ہمیں بڑا غم ہوا. ہم ہر روز ان کی پاس جاتے تھے ان کو، لیکن ان کو دل میں احساس ہوا تھا کہ گھر میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے. لیکن دادی کی طرف ذہن تھا. جب وہ فارغ ہو کر گئے تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ 1-8 کلومیٹر آگے لینے آیا کرتے تھے. تو ہم لوگ ساتھ گئے، میں، حافظ رمضان صاحب مدرسہ امدادیہ والے، اور بھی کچھ اساتذہ. تو ان کو دل میں احساس ہو گیا کہ میری دادی کا انتقال ہوا، اس لیے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن گھر پہنچے تو ان کو جملے بولے کہ اللہ کا حکم ہوا، تو چپ چاپ بیٹھے رہے. پھر کہا کہ آپ کے ابا کا بھی انتقال ہو گیا ہے. پھر وہ بے حال ہو گئے مولانا. تو جب وہ حالات ٹھیک ہو گئے تو ان کے قرضے کے اندر غالباً 1.5 لاکھ روپے آئے فراغت کے بعد. یہ ان کو اس وقت زندگی بھر غربت میں گزاری، اور فراغت کے فوراً بعد میں قرضہ آ گیا سر پہ، دادی والا اور والد والا. پھر اس قرضے میں ڈوبے رہے، گاؤں کا مکتب چلاتے رہے، اور اب بھی وہاں ہیں. لیکن بہت لائق اور قابل آدمی ہے، لوگ قدر نہیں جانتے، لیکن بہرحال بہت. تو میں سنا رہا تھا کہ وہاں کنتھاریا پہنچا. کنتھاریا میں دیوبند جانے کی داستان کیسے ہوئی وہ میں عرض کر دوں. آپ پوچھ رہے ہیں تو ویسے تو ہمارے علاقے کے جتنے علماء ہیں مولانا، سب کی قربانیاں ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں ایک داستان ہے مولانا. اور ہماری امت کے جو افراد ہے یہ غریب گھروں سے لوگ اٹھ کر آتے ہیں. امیر جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کے بیٹے لائق اور قابل فاضل ہوتے ہیں، اسکول کے لائق ہوتے ہیں، وہ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. جو بچہ کسی لائق نہیں ہوتا ہے تو وہ مدرسوں میں ڈالتے ہیں، یا پھر گاؤں اور دیہات کے غریب گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. ورنہ تو مولانا ہر ایک کے ساتھ میں مشکلات ہے اور ایک داستان ہے. تو میں، آپ مجھ سے پوچھ رہے تو میں بھی عرض کروں ایک کہ عربی اول پڑھنے کے بعد میں اپنے گاؤں آیا ہوں چھٹی میں، ہندال گول. وہی مولانا اسماعیل صاحب جن کا میں نے ذکر شروع میں کیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے بڑے مخلص رہے ہیں، انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے، حضرت مولانا تاج محمد صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب، یہ میرے گاؤں میں 2 عالم رہے ہیں. باضابطہ کوئی سند یافتہ اور فارغ نہیں تھے، لیکن فارسی کے بڑے ماہر تھے، اور اچھے بڑے باپ کے بیٹے تھے، اور اللہ نے نوازا تھا خوبیوں سے ان کو. مولانا عبدالحق صاحب بیمار ہو گئے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بیکانیر سے ان کو لے کر آ گئے تھے. وہاں کے ڈاکٹر نے کہا کہ گھر لے جائیں، خدمت کریں. تو سڑک سے قریب ان کا گھر ہے. گھر کے سامنے ان کے صاحبزادے حفظ الرحمان، میاں حفظ الرحمان صاحب حافظ اللہ. تو ان کے گھر کے سامنے ان کی چارپائی لگ گئی. جب ان کو لے کر آئے تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے مولانا، بہت سارے. عصر کے بعد کا ٹائم ہے، اور میں بھی ان کو دیکھنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ، شاید فلودی جا رہے ہیں ہم لوگ گاؤں سے اب بس میں بیٹھنے کے لیے. تو ان کو دیکھا تو گھیرا لگا ہوا تھا، سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے. تو انہوں نے میری طرف نظر کی، ایسے کہا کہ بیٹے کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی ماں کا نام بتایا کہ میں آمنہ کا. تو ننیالی رشتے کے تھے وہ، تو ماہی کا نام بتانا تھا. کہ اچھا ان کے بیٹے ہو.
کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے بتلایا کہ میں عربی اول پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پڑھتے ہو؟ میں گجرات پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مولانا 3 سوال کیے ہیں، ان سوالوں نے مجھے یہاں مولانا دیوبند تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا کہ بیٹے آپ نے قافیہ پڑھی؟ تو میں نے کہا کہ نانا قافیہ تو وہاں پڑھاتے ہی نہیں، اور قافیہ تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، نام تو سنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں شرح جامی، غالباً پہلے شرح جامی کا نام پوچھا ہوگا انہوں نے، اب میں عربی اول میں تھا طالب علم، تو میں نے کہا نانا وہ شرح جامی بھی نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو 2 کتابوں کے نام پوچھے، تیسرا انہوں نے پوچھا کہ مثنوی شریف پڑھی آپ نے؟ بالکل آخری وقت میں وہ۔ تو میں نے کہا نا، بس 3 کتابوں کے نام، قافیہ، شرح جامی اور مثنوی، تینوں میں نے نہ ہی کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھی، یہ بھی نہیں پڑھاتے، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے سوئے اب سب لوگ میری طرف متوجہ، میں چھوٹا سا طالب علم، کہ کیا مولوی بنیں گے، ایسے ہاتھ ہلایا انہوں نے۔ جب کتابیں ہی نہیں پڑھی تو کیا عالم اور کیا، یہ ان کا جملہ کہنا تھا، اور لوگ ایک دم متوجہ ہوئے۔ کہا کہ حضرت یہ آج کل کے 14ویں صدی کے عالم اور یہ 15ویں صدی کے پتہ نہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اور سوالات اعتراضات شروع کر دیے۔ تو ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے والد صاحب نے اور آپ حضرات نے ہمیں سکھایا ہے اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد میں اللہم اغفر لی ولوالدی ولاستاذی، اس طرح کی دعا سکھلا رکھی ہے، اور یہ نئے مولوی آئے ہیں یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں۔ تو مولانا سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو ہے شاید غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ان کو ایک دم سخت ہو گئے، کہا کہ نہیں غلط بات ہے، یہ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد جو پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ولوالدی ولاستاذی، وہ بھی صحیح پڑھتے تھے، اور یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، ان کو غلط مت کہو۔ تو علماء حق کی ایک دم ترجمانی کی اور ان کی تردید کی ایک دم بر وقت، اس وقت کے نزا کی حالت میں بھی، نزا کی حالت تو نہیں تھی بہرحال، لیکن ہوش تھا ان کو، لیکن آخری وقت تھا وہ۔ تو انہوں نے ان کی تنبیہ کی، پھر ترجمہ سنایا مولانا، انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا اللہم انی ظلمت نفسی۔ میں غور سے سنتا رہا، وہ منظر میرے آج تک میرے ذہنوں کی آنکھوں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ترجمہ کیا تو میرے دل میں اتنی اہمیت عظمت ہو گئی کہ یار یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں۔ بس اس دن میں نے دل میں طے کر لیا ہے کہ یہ 3 کتاب مجھے پڑھنی ہے۔ اب میں کنتھارے چلا گیا، یہ مولانا عظیم الدین صاحب تھے، اب دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی قافیہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں؟ تو کئی استادوں سے بات کی، سب نے کہا کہ یہاں تو قافیہ ہے ہی نہیں۔ ایک مولانا حبیب صاحب آنٹی وہاں پر استاد ہے کنتھاری میں، آج بھی ہے وہ، عامل بھی ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ قافیہ میں پڑھا دوں گا لیکن لے کر آؤ آپ۔ اب کتب خانے میں گئے، لائبریری میں استادوں کے پاس گئے، مولانا قافیہ کہیں ملی نہیں۔ مولانا عظیم الدین میرے سے 1 سال آگے تھے، وہ ہدایت النحو پڑھ رہے تھے، والا ترتیب القافیہ، جو ہدایت النحو پہلے صفحے میں آتا ہے بے عبارت واضحہ، وہ تو قافیہ کی ترتیب پر، تو لفظ قافیہ کا تذکرہ استاد نے کرایا تھا کہ یہ قافیہ کوئی عظیم کتاب ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہدایت النحو کو تیار کیا ہے، نحو کی سب سے مغلق اور مشکل کتاب ہے۔ تو اور اہمیت ہو گئی کہ یار اس قافیہ کو لکھنے والے بھی انسان ہیں اور پڑھنے والے سمجھنے والے سارے انسان ہیں، ہم لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے اس کو، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس قافیہ کو تلاش کرنے کے لیے ماٹلی والا بھی گئے ہم لوگ دونوں، لیکن وہاں سے بھی قافیہ کا نسخہ نہیں ملا۔ تو پھر مولانا ہم لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ اب کہ اگلے سال جو ہے جانا ہے کہیں پر۔ مولانا عظیم الدین کہنے لگے یار ڈھابل چلو، یا تو وہاں قافیہ ہوگی، یا پھر چلو ہانسوٹ۔ اگلے سال ہانسوٹ چلے گئے۔ ہانسوٹ میں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، داخلہ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کم سے کم 2 طالب علم ایک صوبے کے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک طالب علم۔ تو میرا انٹرویو ہوا، امتحان ہوا، تو مجھے کہا ٹھیک ہے آپ 2 میں آ جائیں۔ آپ ان کا لیا امتحان، تو ان سے کہا کہ آپ بجائے سوم کے آپ کو بھی 2 میں آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا مجھے درجہ نیچے منظور نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہوئے کہ میں داخلہ نہیں لوں گا۔ اور بھی شرطیں لگائی تھی کہ سارے پیسے جمع کرنے پڑیں گے اور سر کے سارے بال کٹوانے پڑیں گے، یہ شرائط، یہ اس میں سب اصول طے ہے، لیکن ہمیں وہ علم جو طلب ہے وہ حاصل ہونا چاہیے، قافیہ پڑھنی ہے، قافیہ کا شوق ہے۔ جب انہوں نے داخلہ لیا نہیں تو مولانا عبداللہ صاحب کہنے لگے کہ مولانا اکیلے کا نہیں لیں گے، آپ بھی جاؤ، کم سے کم 2-3 طالب علم تو ہونے چاہیے صوبے کے، کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ خیر دونوں مولانا مایوس ہو کر کے کنتھاریا واپس آ گئے۔ سال بھر مشورہ کرتے رہے، بس قافیہ ہی قافیہ، عصر کے بعد بھی میٹنگ مشورہ گھومنے جا رہے، وہ قافیہ ہی قافیہ ذہن کے اندر بیٹھ گئی۔ سال کے آخر میں ہم لوگوں نے مشورہ بنایا کہ مولانا ایسا کرتے ہیں دیوبند پہنچیں گے، کہ یار دیوبند داخلہ ہوا ہی نہیں یار،
دیوبند میں داخلہ تو بہت ہائی فائی طلبہ ہوتے ہیں، وہ ان کا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک روب سا ایک ہاں دیوبند کا ایک جو روب ہے نا بڑے اداروں کا. میں نے مولانا عظیم الدین سے کہا یار وہ بھی انسان ہے، ہم لوگ کوشش تو کریں یار، کہیں نہ کہیں کسی حاشیے میں کہیں کونے میں جگہ مل جائے گی، چلیں تو صحیح کم سے کم. اب وہ قافیہ کا ذہن میں بیٹھا ہوا کہ یار قافیہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، شرح جامی قافیہ. تو مولانا عظیم الدین نے کہا کہ ایسا ہے چلیں گے ہم لوگ، لیکن پیسے نہیں، گھر سے اتنے پیسے نہیں آتے تھے. ایک کوئی کشمیری ساتھی تھا میرا، ریاض نام تھا اس کا، وہ سوپور کا رہنے والا، کشمیر سری نگر سے آگے. وہ ایک درجہ مجھ سے نیچے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ رمضان ہمارے یہاں گزارے آپ کشمیر میں، قرآن بھی سنائیں گے دونوں مل کر کے، اور مجھے آپ ہدایت النحو اور علم الصیغہ پڑھا دیں. آپ میری ہدایت النحو علم الصیغہ بہت اچھی یاد تھی الحمدللہ. تو بلکہ ہمارے درسگاہ کے پاس میں ایک استاد تھے، درجہ شعبہ افتاء تھا وہاں پر. تو میں نے الحمدللہ، میں تحدث لینا میں کہہ رہا ہوں، شوق تھا بہت، اور میری عمر بھی ٹھیک ہو چکی تھی، داڑھی بھی اس ٹائم پوری آ گئی تھی میری. نور الرضا میں نے ماں حاشی کے پڑھی ہونا، ہر روز 2-4 حاشی ہم لوگ حل کرتے تھے، کسی ساتھی سے، کسی افتاء والے طالب علم سے. تو وہاں بھی مولانا حفظ الرحمان صاحب تھے، ایک مولانا عبدالرشید صاحب تھے، یہ میرے خاص استادوں میں سے ہیں. ایک کنتھارے کے جو میرے سب سے اچھے استاد عربی اول کے ہیں، جو میرے لیے بہت مخلص اور بہت باروب تھے، انہوں نے محنت بھی کی ہے، مولانا الیاس صاحب شیر پوری. ان کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ وفد علوم میں اس سال وہ عربی ہفتوں میں غالباً ہے وہ. تو میں بھائی ریاض کے ساتھ میں کشمیر کا سفر، دل میں یہ طے کر لیا کہ کشمیر جاؤں گا میں، وہاں قرآن شریف سناؤں گا، اور اس کے بعد میں سیدھا دیوبند کی میں نے ساری معلومات کر لی، داخلہ کب ہوتا ہے، امتحان کیسے ہوتا ہے، کس تاریخ میں کیا کیا ہوتا ہے، ساری معلومات کر کے دل میں رکھ لی، ان کو نہیں بتائی میں نے. ادھر مولانا عظیم الدین نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں گا، اپنے طور پر کوئی تدبیر کروں گا. میں کشمیر چلا گیا، رمضان میں قرآن شریف سنایا سری نگر میں، آغا حمام مسجد ہے حبہ کدل محلے میں. تو وہاں بھی میرے دوست احباب بڑے مخلص تھے، بھائی امتیاز ہیں، آج بھی میرا ان سے تعلق ہے، جب بھی جاتا ہوں انہی کے یہاں قیام کرتا ہوں. بہت مخلص اور دیندار، علماء سے محبت رکھتے ہیں وہ. تو بھائی ریاض کا انتقال بھی پھر ہو گیا تھا بعد میں، وہ بھی کنتھاری میں ہوا تھا. جب رمضان پورا گزر گیا تو میں نے بھائی امتیاز سے، بھائی ریاض سے کہا کہ میں تو دیوبند جا رہا ہوں. کہ دیوبند کیسے، کیا کام ہے؟ میں دیوبند مجھے پڑھنا ہے. انہوں نے بہت سمجھایا ہے، 2-3 دن مجھے لگاتار الگ الگ مجلسوں میں سمجھایا کہ بھائی کسی طرح بھی کنتھارے چلو، اب وہیں سے آئے ہیں وہاں چلو، پھر وہاں سے دیوبند جانا آ رہی ہے، وہ بہت ساری. میں نے کہا نہیں، مجھے دیوبند ہی جانا ہے، میرے دل میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی. تو خیر مجھے انہوں نے 2-3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد رخصت کر دیا. میں آیا وہاں جموں، آیا سری نگر سے بس میں بیٹھ کر کے. اس وقت کے حالات بہت سخت تھے، سری نگر کے بہت سخت تھے حالات، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنے سخت حالات ہیں. سردی بہت تھی، اور کشمیر کے وہ پہلے سفر کی جو داستان ہے وہ بھی بہت لمبی چوڑی دلچسپ ہے، اور اس میں کئی لطیفے، کئی چٹکلے، ایک تاریخ ہے مستقل وہ. بہرحال میں دیوبند پہنچا میں، اور جب دیوبند پہنچا تو کشمیری طلبہ مجھے ٹرین میں مل گئے تھے شالیمار میں، ان سے معلومات کر لی. تو رکشے میں ساتھ بیٹھ کر کے باب قاسم کے سامنے پہنچے تو طلبہ کی لائن لگی ہوئی تھی. میں بھی لائن کے لیے گیا، ہاتھ میں اٹیچی تھی، تھیلا تھا کچھ. مولانا عظیم الدین نے مجھے دور سے دیکھا کہ یار مولوی سکندر تو آ گئے. تو لائن توڑ کر آئے، اور وہ سب سے پہلے مجھے کہا کہ یار کئی دن ہو گئے ہیں مولانا، کھانا بھی نہیں کھایا ہے. وہ نئے طلبہ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کھانا کہاں ملتا ہے، روٹی تقسیم کیسے ہوتی ہے. تو خیر ہم لوگ پہلے کھائے ہوٹل پر، کھانا وانا کھایا، اور پھر لائن میں لگ گئے. فارم لیا، 1-8 دن گزرا، داخلے کی کارروائی جو ہونی تھی وہ کی، فارم کی کارروائی. اگلے دن پتہ چلا کہ دارالعلوم سے قافیہ نکال دی ہے. اس سال کی جو شورا ہوئی تھی وہ شورا میں قافیہ نکال دی ہے، میبزی نکال دی ہے، شرح جامی نکال دی ہے، اور بیضاوی شریف نکال دی. 4-5 کتابیں نکال دی تھی. مولانا دیوبند میں جا کر کے جب یہ خبر سنی، میرے دل پر جو اثر ہونا تھا، بہت تکلیف ہوگی. یار میں اتنا جگاڑ بازی کر کے، محنت کر کے دیوبند پہنچا، اور قافیہ کے لیے پہنچا ہوں. تو میرا مولانا چہرہ اتر گیا، رونے جیسا میرا چہرہ ہو گیا. اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اب امتحان دوں تو کیا امتحان دوں میں؟ مجھے تو قافیہ پڑھنی ہے، دوم پڑھ کر آیا ہوں. وہ پتہ نہیں شورا میں کیا بات چلی ہوگی،
کافیہ کو تو 2-4 سال کے بعد پھر دوبارہ داخل کر دیا، شرح جمی کو آج تک داخل نہیں کیا ہے، میبزی کو دوبارہ داخل کر دیا ہے، لیکن بیضاوی شریف کو ہفتم سے نکال کر کے اس میں تفسیر تکمیل وغیرہ تخصصات میں کر دیا اس کو۔ کافیہ 2-3 سال غائب رہی، تو میرا چہرہ اتراؤ دیکھ کر کے دوست احباب ساتھی ملے کہ یار کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے آپ؟ میں نے یار یہ میں تو کافیہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور کافیہ دارالعلوم سے نکال دی ہے، تو ان کا کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ وقف دارالعلوم میں آپ امتحان دیں، وہاں بھی بڑے بڑے اکابر اساتذہ ہیں۔ وقف دارالعلوم میں تو اس زمانے میں بہت بڑے بڑے دارالعلوم کے جو اساتین علماء تھے، اساتذہ تھے، وہ سب وہیں تھے۔ حضرت مولانا نعیم صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اظہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سالم صاحب، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا خورشید عالم صاحب، حضرت علامہ حسن باندی صاحب، بڑے بڑے جو دارالعلوم کے جو ٹاپ کے اساتذہ تھے اس زمانے کے، جو مشہور، جن پر دارالعلوم کو بھی فخر تھا، وہ اس اختلاف کے بعد وقف دارالعلوم میں آ گئے تھے۔ تو مجھے سب نے کہا کہ آپ امتحان وہاں دیں۔ حضرت مولانا جمیل صاحب سیکرٹری، وہ بھی وہاں استاد تھے، تو کہا کہ وہاں کافیہ بھی ہے، شرح جامی بھی ہیں، اور آپ 1-2 سال وہاں پڑھیں اور پھر دوبارہ امتحان دینا، آپ چھوڑیں امتحان آپ۔ تو میں نے 1 آدھ پرچے کا امتحان دیا تھا، پھر امتحان چھوڑ دیا۔ میں نے کہا انشاءاللہ کافیہ پڑھ کر کے، شرح جامی پڑھ کر پنجم میں یہاں آؤں گا میں۔ اب جب کافیہ میں میرا داخلہ ہوا، داخلہ بھی ہو گیا، امدادی داخلہ ہوا الحمدللہ۔ وہاں درسگاہیں بھی بہت کم تھی، 3 شیڈ کے نیچے درسگاہیں تھیں۔ بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں تفصیل طلباء کے لیے بہت مفید ہے انشاءاللہ۔ ہاں وہ میں تو کہیں نہیں اپنے کارگزاری میں کھو گیا۔ جی، تو داخلہ جب ہو گیا امدادی، میں نے گھر پھر خط لکھا کہ میں کنتھاری میں پڑھ رہا تھا، رمضان میں وہاں گیا اور میرا داخلہ امدادی ہو گیا ہے، اب صرف ناشتے کا انتظام باقی ہے۔ تو والد صاحب نے پھر کچھ پیسے بھی بھیجے، خوشی کا اظہار کیا، تو گھر والوں کو اطلاع بھی، دیوبند میں داخلہ ہو کر پھر وہی ہے۔ یعنی اتنی لگن تھی اور طلب تھی کہ کسی طرح بھی میں پہنچ جاؤں، اور یہ دل میں رہتا تھا کہیں گھر والوں سے پوچھا، کوئی ایسا نہ ہو کوئی آڑے بن جائے، میری تعلیم کے اندر رکاوٹ بن جائے، اس کی میں دعا بھی مانگتا تھا، کوئی ایسے اسباب یا ایسی کوئی چیز پیدا نہ ہو جائے جو تعلیم کے لیے میں حارج بنے بیچ میں۔ تو اب جب داخلہ ہوا تو عربی سوم کی درسگاہ وہاں پر کیا برآمدے میں، کمرہ نمبر 15 کے سامنے درسگاہیں سب برآمدے میں تھی، کچھ درسگاہیں ٹین شیڈ میں تھی۔ وقف دارالعلوم میں عجیب حالات تھے اس ٹائم، ہمارے ان اکابر کی بڑی قربانیاں ہیں، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محتم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی۔ حضرت مولانا فاروق صاحب جو حضرت مولانا اسلم صاحب کے صاحبزادے ہیں، ابھی وہاں دورے میں پڑھاتے ہیں، بہت لائق استاد ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان کا تقرر اسی سال ہوا تھا، تو ترجمہ قرآن شریف ان سے۔ مولانا احتشام الحق صاحب دیوبند کے تھے، بہت ہی قابل، بہترین ادیب، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے وہ گئے تھے جب وقف دارالعلوم قائم ہوا ہے، کوئی ترجمانی کرنے کے لیے، بہت شاندار، اچھا بولتے ہیں وہ، ان کے پاس قدوری، اور کافی حضرت مولانا مشتاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کتابیں تقسیم ہوئی۔ حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، یہ بھی میرے استاد ہیں، ان سے نفحۃ الادب، نفحۃ العرب۔ تو تعلیم شروع ہوئی، 2-4 دن گزرے، مولانا مشتاق صاحب نے سختی بھی کی، کافیہ کے بارے میں تشریح کی، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات، ان کی چیزیں سنائی، تو خیر انہوں نے الحمدللہ کافیہ ہمیں ٹھیک پڑھائی۔ جب قربانی کی چھٹی ہونے لگی تو میں سنا رہا ہوں مولانا کہ ششمے ہی گھر گیا تھا، پھر کنتھاری پڑھنے چلا گیا، کنتھاری سے پھر کشمیر سے پھر دیوبند، اس طرح آیا، داخلہ ہو گیا الحمدللہ، کافیہ پڑھنے شروع کر دی میں نے۔ وہاں ماہانہ جو امتحان ہوتا ہے، وہ ماہانہ امتحان ہوا، تو مولانا احتشام الحق صاحب نے امتحان لیا، اپنی کتاب، اپنے میرے استاد کتاب امتحان لیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ سب کا امتحان لیا، طلبہ کمزور محسوس کیے انہوں نے، تو انہوں نے نصیحت کی کہ آپ لوگ کیوں پڑھنے کے لیے دیوبند آئے ہو؟ اتنا دور کا سفر کیا ہے، آپ کے والدین ماں باپ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، آپ محنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور آپ کو کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہے، یاد بھی نہیں ہے۔ اب ان کی اردو اتنی بھاری تھی کہ مولانا شروع میں مجھے لفظ قدیم و جدید پر کو بھی ذرا سوچتا، قدیم کا مطلب کیا، جدید کا مطلب کیا ہے، اردو نہیں آتی تھی، تھوڑی آتی تھی، تو میرے اوپر بہت اثر پڑا۔ انہوں نے 15-20 منٹ ایسی نصیحتیں کی امتحان لینے کے بعد میں کہ آپ لوگ عجیب ہیں کہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور داخلہ ہو گیا ہے، اب 1-1.5 مہینہ پورا ہوا نہیں اور پھر گھر جا رہے ہیں اور کتاب یاد نہیں، مقصد کیا ہے؟ مولوی صاحب میرے دل میں اتنی اہمیت بیٹھ گئی، میں نے کہا گھر جانا ہی نہیں، جب تک کتاب نہیں سمجھیں گے، یاد نہیں ہو، گھر نہیں جائیں گے۔ ریزرویشن کی وہ کاپیاں جو ملتی ہیں، وہ فارم وہ مل چکا تھا، میں سب سے پہلے وہاں درسگاہ سے نکلنے کے بعد
چھٹی کی ٹائم کمرے پہ گیا اور اپنا فارم جو تھا وہ پھاڑ کر کے میں نے ڈال دیا. میں نے گھر جانا ہی نہیں, فارم رہے گا تو پھر ذہن میں آ رہا آئے گا. تو قربانی کی چھٹیوں میں دارالعلوم پوکرن میں ایک صوفی عبدالرؤف صاحب ہے, مولانا عبدالرؤف صاحب, وہ شاید پنجم ششم پڑھتے ہوں گے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یار یہ بے چینی ہے, مجھے قدوری سمجھ میں نہیں آئی ہے, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں, گھر نہیں جانا مجھے یہ کہ چھٹیوں میں کتابیں حل کرنی ہیں, 10 صفحے ہو گئے, 15 صفحے, میں گھر نہیں جاؤں گا اس وقت تک. میں اتنا دور لمبا پروگرام بنایا, یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے کتاب یاد بھی نہیں, گھر جا کر کروں گا کیا میں. تو صوفی مولانا عبدالرؤف صاحب نے مجھے قدوری کے کچھ اسباق کہلوائے, پھر میں شرح ورا لے کر آیا اور میں نے بہت محنت کی قربانی کی چھٹیوں میں. ایک آپ کے مولانا باڑمیر کے مولانا مفتی محمد علی محمد ہے, علی محمد صاحب قطر میں ہے وہ, ایک مولانا شوکت, یہ دونوں بھی عربی سوم کے ہیں. ان کو وہ کتاب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی. تو میں نے منطق کی سب سے پہلی کتاب شرح تہذیب پڑھی ہے. ویسے کتابیں میں نے پڑھائی ہے, مرقات بھی پڑھائی ہے, آسان منطق بھی کئی بار پڑھا دی. اب جب پہلی بار منطق میں کتاب دیکھ رہا ہوں تو کیسے سمجھ میں آئے گی وہ. میں ان کے پاس بھی گیا, میں نے کہا یار آپ مجھے تکرار کرائیں شرح تہذیب کا. تو مفتی محمد علی نے مجھے شرح تہذیب کا تکرار کرایا اور میں نے لفظ سمجھ کر کے, جب میرے ساتھی بیٹھتے تکرار میں بیٹھتے تھے تو سبق سننے کے بعد میں پوچھتا کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا, مولانا احتشام صاحب نے پڑھایا یا مولانا مشتاق صاحب نے فلاں نے, تو وہ کہتا مجھے الحمدللہ بات سمجھ گیا ہوں. اس سے پوچھتا کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا, کہ جی الحمدللہ, یعنی حشاش بشاش. تیسرے سے پوچھتا, چوتھے سے پوچھتا, تو میرے دل میں ایسا مجھے دل میں تسلی کیوں نہیں ہوئی. میرے آنکھوں سے بڑا ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو کہ یار سب ساتھی سمجھ گئے, میں کیوں نہیں سمجھ رہا ہوں. اتنا احساس ہوتا تھا اور میں باشعور تھا, تو بس دعا کا بھی اہتمام خوب کرتا تھا, اللہ سے مانگتا بھی تھا کہ اللہ کسی طرح بھی مجھے اس لائق بنا. درسگاہ کی بھی خدمت میں خوب کرتا تھا مولانا. میں نے یہ معمول بنایا تھا, عربی سوم سے لے کر غالباً ہفتم تک کا ہی میرا تھا, یا ششم تک تو تھا ہی, ہفتم ایک تھے ملازم. درسگاہ میں سب سے پہلے جانا, طلبہ کے آنے سے بہت پہلے, اور اپنا جھاڑو لے کر آتا تھا. اس زمانے میں جھاڑو 2-4 روپے کا ملتا تھا. درسگاہ کی صفائی ملازم رکھا ہوا تھا, ملازم کو یہ نہیں معلوم تھا صفائی کون کرتا ہے. یہ کبھی کبھار کسی نے دیکھ لیا ہوگا, ورنہ اپنے ساتھیوں کے علم میں بات نہیں آتی تھی کہ صفائی کون کرتا ہے. تو میں درسگاہ کی صفائی سب سے پہلے, اور دعا بھی کرتا تھا. تو پھر اللہ نے عربی سوم میں بھی پھر پوزیشن بھی آئی. اس زمانے میں اچھے نمبرات آئے میرے ساتھیوں میں, امتیازی نمبرات. پھر مجھے حوصلہ ملا. جب سال پورا ہوا, بیچ میں گھر گیا ہی نہیں, کندھارے سے لے کر کے گھر نہیں گیا. وہ سال پورا ہوا تو سالانہ میں جماعت والے آ گئے, انہوں نے تشکیل شروع کر دی. پھر میں چلم چلا گیا. تو پھر اس کے بعد میں گھر گیا ہوں 1-2 سال کے بعد. پھر مجھے الحمدللہ کتابیں سمجھ میں آنے لگ گئی, تکرار مطالعہ بھی, اللہ کا شکر ہے. پھر چہارم پنجم حضرت مولانا فاروق صاحب سے میں نے ترجمہ قرآن شریف پڑھا. تو یہ چونکہ آپ کی یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, شاید سنیں گی بھی طلبہ. میں نے ترجمہ قرآن شریف ان سے سورہ یونس سے لے کر کے اور سورہ نور تک ترجمہ ان سے پڑھا تھا میں نے, سورہ فرقان تک. ایک بیٹھک میں پڑھ لیا کرتا تھا مولانا, کبھی 2 قسطوں میں, کبھی 3 قسطوں میں بھی. جب سال پورا ہوا تو حضرت مولانا فاروق صاحب کے پاس میں گیا. میں نے حضرت میں جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے میں نے وہی ترجمہ یاد کیا, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کل آ جانا. میں ان کے پاس گیا, قرآن شریف سامنے رکھا اور میں آیت پڑھتا تھا اور ترجمہ. جب 5-6 سپارے ہو گئے تو مولانا فاروق صاحب تھک گئے, کہنے لگے کہ میں آپ بیٹھو, میں چائے لے کر آتا ہوں. تو اندر گئے اور میں نے حضرت کے خاندان قاسمی گھرانے کی سب سے پہلی میں نے چائے حضرت مولانا فاروق صاحب کے ہاتھ سے میں نے پی ہے. اور وہ چائے بھی وہ اوپر ڈھکن سے لگا کر, دم والی چائے جس کو بولتے ہیں, ہمارے یہاں ہوتی بھی نہیں وہ. میں نے وہ اپنے اکابر کے ہاں دیکھی وہ دم والی چائے. تو وہ دم والی چائے لے کر آئے, چینی الگ ہے ہوتی ہے, پتی الگ, دودھ الگ ہوتا ہے. تو حضرت کے ہاتھ سے میں نے وہ چائے پی. پھر حضرت کہنے لگے کہ بھئی آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ دوسری قسط میں سنائیں, اب آپ ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو دوسری قسط میں گیا. میں تو ایک ہی بیٹھک میں سنانا چاہ رہا تھا. تو دوسری قسط میں 1-2 پارے اور ہوئے. پھر کہنے لگے اب آپ عبارت پڑھے بغیر صرف ترجمہ کہتے جاؤ. تو میں نے جو پارے پڑھے تھے مکمل ان کا پڑھایا و سنایا. 2-3 جگہ مجھے انہوں نے ٹوکا
اب تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے ترجمہ قرآن شریف پورا یاد ہے لیکن اس ٹائم مجھے بہت یاد تھا. تو یہ تو قافیہ میں الحمدللہ خوب محنت ہوئی, اللہ نے وہ مراد بھی پوری فرمائی. اور مولانا اللہ کا شکر ہے کہ وہ قافیہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک قافیہ میرے پاس ہے. میں پڑھاتا ہوں قافیہ کئی سالوں سے. اس سال نہیں ہے تو پھر اگلے سال شرح جامی بھی تھی وقت دارالعلوم میں. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح تسہیل السامی میں نے اس کو خوب دیکھا. شرح جامی جہاں تک پڑھی تھی میں نے سوال جواب دفع دخل مقدر اور عبارتیں سب زبانی یاد کی تھی اس وقت. تو ایک شوق تھا, جنون تھا مولانا کہ اچھا کنتھاریہ میں ایک استاد تھے میرے, اب یہ طلبہ ہی بات سنیں گے تو شاید مفید ہو, اللہ کرے. طلبہ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی حوصلہ افزا رہے گا. ہاں, اور طلب علم کے لیے کیسا جنون چاہیے اور کس طرح کی لگن چاہیے, اساتذہ سے کس طرح کا تعلق چاہیے, یہ چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں دارالعلوم سے آپ کو نسبت ہو گئی ہے تعلیمی اور تدریسی, اس میں بھی ان چیزوں کا زیادہ کردار رہا. بالکل صحیح بات ہے. دارالعلوم کنتھاریہ کا دارالعلوم کنتھاریہ میں ایک استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب, انہوں نے ایک نصیحت کی تھی مولانا, وہ مجھے بہت اس کا احساس ہوا. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بغیر سمجھے سبق کو پڑھنا حرام ہے. بھئی ان کے جملے اس طرح کے تھے, شاید ہو سکتا ہے اسے آگے پیچھے کے جملے ہو, کہ بغیر سمجھے نہ پڑھیں, یہ طے کر لیں کہ مجھے کوئی سبق بغیر سمجھے نہیں پڑھنا ہے. تو وہ عربی دوم کے سال کنتھاریہ میں نے دل میں یہ طے کیا تھا کہ مجھے کوئی سبق بغیر سمجھے نہیں پڑھنا ہے, کوئی ایک سطر بھی ایک عبارت بھی. اس لیے مجھے رونا بھی آتا تھا. میں قدوری, اب شرح تہذیب, ادھر قافیہ, یہ سب مشکل کتاب, عربی سوم کا درجہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم لوگ ساتھی یہ کرتے تھے کہ جو سبق سمجھ میں نہیں آیا تو چاہے وہ دارالعلوم جانا پڑے, میرے ساتھی ہو, دارالعلوم کا کوئی بھی طالب علم ہو جس کو سبق بہترین سمجھ میں آ گیا ہو, چاہے وقت دارالعلوم کا ہو, طلبہ اس زمانے میں جایا کرتے تھے ایک دوسرے. تو میں نے دل طے کیا کہ مجھے بغیر سمجھے پڑھنا ہی نہیں ہے, چاہے وہ شرح تہذیب پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں منطق کی. تو پھر الحمدللہ سبق اور سمجھ کے ہی پڑھا ہوں اس کے اندر. اساتذہ کا تذکرہ آپ نے کر ہی دیا ہے. ہمارا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کن اساتذہ کرام سے خاص طور سے کسب فیض کیا ہے؟ تقریباً باقی اداروں میں ہو گئے, دارالعلوم کا خاص طور پر چند اساتذہ ہاں جن سے خاص طور پر آپ نے استفادہ کیا. اب وقت دارالعلوم میں داخلہ پس منظر میں نے آپ کو عرض کر دیا. جب میرا داخلہ ہو گیا تو میرے اساتذہ الحمدللہ عربی سوم سے لے کر دورے تک کے ہیں. اس میں شروع میں تو میرے حضرت مولانا فاروق صاحب ہیں, جو حضرت مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور میرے بڑے مشفق ہیں. حضرت مولانا مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے میں نہیں, وہ بہت پرانے ہیں, ایک صدی پرانے ہیں. یہ غازی پور کے تھے حضرت مولانا مشتاق صاحب. اور حضرت مولانا قمر عثمانی صاحب, حضرت مولانا عبداللطیف صاحب, حضرت مولانا احتشام الحق صاحب. اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب تو اب وقت دارالعلوم اپنا مدرسہ الگ قائم کیا ہے, وقت دارالعلوم سے الگ ہو گئے تھے وہ. تو وہ بھی بہت لائق استاد تھے, قابل. اور حضرت قاری واصف صاحب, مولانا عارف صاحب سے تو ان کا تقرر بعد میں ہوا ہے, میں ششم ہفتوں میں آ گیا تھا. قاری واصف صاحب میرے استاد ہیں کئی کتابوں کے. اور مفتی انوار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا. جی ابھی انتقال کی تصویر کہیں یوٹیوب پہ آئی تھی سامنے. اچھا. اور وقت دارالعلوم میں تقریباً سبھی میرے استاد رہے اس زمانے میں. حضرت شاہ صاحب تو خیر بخاری شریف ان سے پڑھی میں نے. اور حضرت مولانا نعیم صاحب, حضرت مولانا نعیم صاحب کا بھی عجیب مسئلہ ہو گیا تھا. مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند تھوڑے عالی ہے, ایک واسطہ کم ہے. ایک واسطہ کم ہونے سے سند تو عالی ہو جاتی ہے. تو میں نے حضرت سے ہی سنا ہے, اور ہمارے سب اساتذہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الادب. پھر ان تینوں سے پھر اور بھی اساتذہ ہیں اس زمانے کے, پھر آگے سلسلہ ہے. تو سب کے واسطے 3-4 ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے کے لیے. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے مولانا عبدالرحمن صاحب امروہی. وہ کسی کام سے یا کسی جو بھی تقاضا رہا ہوگا دیوبند آئے ہیں. وہ حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی, جن کی کمالین بھی ہے, جلالین شریف شرح ہے, انوار القرآن بھی ہے, تفسیر قرآن اردو میں ہے, بہت شاندار ہے, عظیم کتاب ہے وہ. یہ ان کا دورہ تھا. تو اس زمانے کے دورے کے طلبہ نے مولانا عبدالرحمن امروہی سے
چند دن حدیث شریف کا سبق لیا ہے، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ تو یہ ایک واسطہ بالکل بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ان کی سند عالی تھی۔ تو مولانا نعیم صاحب دیوبندی کا اس زمانے میں بالکل بیمار تھے، اور وہ سارے گھنٹے وہ پڑھایا کرتے تھے، یعنی سارے گھنٹوں سے مراد یہ جو بھی گھنٹہ خالی ہوتا تھا وہ پڑھاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے سپارے پڑھایا کرتے تھے، 4-5 سپارے ان کے پاس ہوتے تھے۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف کا 1 پارہ ہوتا تھا، اور بقیہ جتنے پارے ہیں بخاری شریف کے حضرت مولانا نعیم صاحب پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر بھی تھے۔ اور یہ دال کتاب والے جو ہے یاسین ندیم وغیرہ کے جو نانا ہیں، یہ نانا کے باپ ہے، عبداللہ سلیم کے والد ہیں۔ مولانا نعیم صاحب کے بارے میں طے ہو گیا تھا کہ اب یہ نہیں آئیں گے پڑھانے کے لیے۔ یہ 6-7 مہینے یہاں پڑھایا کرتے تھے، پھر امریکہ میں ان کا مدرسہ ہے، شکاگو میں ہے، تو وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو جس سال یہ آئے ہیں تو یہ طے ہو گیا مولانا نعیم صاحب بالکل بیمار ہے، یا ان کی بینائی بہت متاثر خاص طور ہو گئی تھی اور پڑھا نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں بڑا احساس ہوا دورے کے طلبہ کو کہ ان سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہر حال میں۔ تو بڑی تمنا تھی، سب ساتھیوں نے مشورہ بھی کیا، لیکن گھر سے اطلاع ملی کہ مولانا نہیں پڑھائیں گے، اب ان کی پڑھانے کی ہمت نہیں ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ نہیں آپ تو ہم لوگ ملنے کے لیے گئے، ساتھیوں نے مشورہ کیا، تو گھر میں سے کسی آدمی نے کہا کہ مولانا نہیں پڑھانے آئیں گے، آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں، دورے کے طالب علم ہوں گے؟ دورے کے طالب علم صرف ملنا چاہتے ہیں، وہ نہ پڑھائیں کوئی حرج نہیں، تو ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان ملنے کی اجازت دی اور جا کر بات رکھی کہ اگر ہم دورے کے طالب علم ہیں، سب کی چاہت ہے کہ بالکل میں تو پڑھاؤں گا، کس نے منع کیا؟ تو ہم لوگ بہت خوش ہو گئے، گویا کہ گھر کے لوگ چاہتے تھے کہ نہ پڑھائیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، لیکن حضرت کی خواہش تھی۔ حضرت ہمیشہ سبق میں کہا بھی کرتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے میں تو مولانا نعیم صاحب نے فرمایا کہ میں ضرور پڑھاؤں گا، اور کسی نے کوئی منع نہیں، پڑھاؤں گا، آپ کل سے آؤ۔ تو ٹائم ٹیبل طے کر دیا۔ میں عبداللہ ڈرائیور گاڑی کے تھے، آج بھی ہے وہ، میں نے ان سے کہا کہ حضرت مولانا کل پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ تو ٹائم طے ہوا، غالباً 7:30 کا ٹائم تھا، پہنچے 5 منٹ تاخیر سے۔ تو مولانا بالکل تیار تھے، اپنا عصا لیے ہوئے، اور گردن ایسے جھکی ہوئی رہتی تھی ان کی، بہت جامع کلام کرتے تھے مولانا۔ تو باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ پہلے ہی دن فسڈی ہو گئی، ناک میں تھوڑا بولتے تھے وہ۔ تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ راستے میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹہلتے ہوئے نظر آئے، تو فرمایا کہ بھئی کون ہے یہ؟ صدر المدرسین صاحب جا رہے ہیں۔ تو مسکرا کر کہا، پھر پڑھانا شروع کیا۔ لیکن جب عبارت پڑھی اور پڑھایا تو ان کا تو معمول تھا کہ پوری بخاری شریف کی عبارت بھی ہوتی تھی، ترجمہ بھی۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی درسگاہوں میں بخاری شریف مکمل روایتاً اور درایتاً مکمل وقت دارالعلوم میں اس زمانے میں امتیاز تھا ایک، ممکن ہے اور بھی کہیں رہا ہو، لیکن یہ وقت دارالعلوم میں امتیازی اساتذہ بھی تھے، اور یہ بخاری شریف کا درس کا امتیاز بھی تھا۔ بلکہ ہندوستان کے جو پرانے لوگ ہیں وہ مشورہ بھی دیا کرتے تھے، جو کہ بھئی وقت دارالعلوم میں پڑھیں، دورہ پڑھنا ہو تو وقت دارالعلوم جائیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب پرانے اساتذہ تھے۔ تو حضرت مولانا نعیم صاحب چشمہ بھی موٹا تھا، اور ایک شیشہ رکھتے تھے، وہ شیشہ پکڑا اور حروف بڑے نظر آتے تھے، تو کچھ پڑھا یا 2-4 صفحے اس میں سے۔ پھر ہمیں محسوس ہوا کہ وہ شیشہ ہل رہا، ہاتھ میں راشا بھی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کبھی اوپر کی حدیث شریف کبھی نیچے پہنچ گیا، تو محسوس ہوا کہ حضرت معذور ہے اب۔ لیکن 2-4 دن پھر پڑھانے آئے، ساتھیوں نے مشورہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے صفحات بڑے کروا لیں، فوٹو اسٹیٹ کر زوم کر کے کرایا، پھر اس زوم شدہ کو بھی پھر اور بڑا کر کے کرایا، تو اتنے بڑے بڑے تقریباً ہم لوگوں نے بخاری شریف کی پیج کرائے۔ آج بھی میرے پاس کچھ صفحات رکھے ہوئے ہیں یادگار طور پر، لیکن بات بنی نہیں۔ میرے خیال میں چند ہفتے پڑھانے کے لیے آئے، پھر ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اب حضرت جو ہے معذور ہے، تو ہاتھ میں راشا بھی ہو گیا ہے، اب شیشہ کوئی اور پکڑ نہیں سکتا ہے۔ تو پھر حضرت نے بھی معذرت کی کہ بھئی اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، اور آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ میرے خیال میں کافی اوراق بھی ہو چکے تھے۔ جب روانہ ہوئے ہیں تو ہم پرانی درسگاہوں سے نئی درسگاہوں میں آ گئے تھے۔ ہم لوگوں نے درخواست کی کہ اگر نئی درسگاہ تیار ہو گئی ہے، ابھی مکمل فنیشنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہماری چاہت ہے کہ حضرت چند دن اسباق وہاں دے دیں۔ تو حضرت نے درس دیا، اجازت بھی دی،
نصیحتیں کی، اور اب حضرت کو رخصت کر رہے تھے، کرسی پر بیٹھا کر تمام طلبہ نے ان کے لیے استقبال کیا، مصافحہ کیا، اور جہاں سے ان کو لانا تھا، مجھے آج بھی بات یاد ہے، طلبہ میں بہت شوق تھا، راستہ ادھر سے نہیں تھا جہاں سے ان کو آنا تھا نئی درسگاہوں میں، تو طلبہ نے رات میں مولانا کہاں سے تشلے اور پھاوڑے لے کر آئے اس زمانے میں، گھروں سے کہیں سے مانگ کر کے، اور بہترین راستہ بنایا گاڑی کے آنے کے لیے، یعنی جو استقبال ہونا تھا مولانا، حق ادا کیا طلبہ نے۔ بہرحال حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنے اساتذہ کا، تو سنا نہیں یہ مولانا اس دن جو ہے حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم رخصت کر رہے ہیں، گاڑی کا انتظار ہے کہ گاڑی آ جائے مدرسے کی، ڈرائیور لے کر آ جائے تو حضرت کو رخصت کریں، حضرت کو بیٹھا رکھا ہے۔ تو جب گاڑی آئی تو گاڑی میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے، اب اتنا ہوا کہ میں نے حضرت کو رخصت کریں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے، اور ادھر حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم اور حضرت کی عظمت، بہرحال تو ادھر حضرت کا استقبال بھی، تو دونوں قریب ہو گئے، اور گاڑی سے وہ نیچے اترے اور حضرت چڑھنے کی تیاری میں، تو حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا مولانا سالم صاحب کا کہ حضرت میں کچھ عرض اور درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بالکل آپ ضرور فرمائیں، ارشاد فرمائیں آپ۔ تو تمام طلبہ دیکھ رہے تھے، بڑا وہ عجیب منظر تھا، وقت دارالعلوم میں وہ آخری ان کی وہ مجلس تھی۔ حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ نے 3 باتیں بتلائی، میں بالکل قریب کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ ایک تو کہا کہ حضرت میرا نام نہیں کاٹنا، میں چاہتا ہوں کہ میری نسبت دیوبند سے رہے، میرا نام میں پڑھا نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں جب بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، حالانکہ بڑھاپا تھا ان کا، لیکن تو حضرت مولانا سالم صاحب کا جملہ تھا ظاہر غیر معمولی طور پر، حضرت آپ تو تبرک ہیں، آپ کا نام ہی تبرک ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نام تو باقی رہے گا، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ پھر آئیں گے پڑھانے۔ دوسرا انہوں نے جملہ کہا کہ حضرت کبھی ایسی خبر ہو تو مزار قاسمی میں اجازت آپ دے دیں مجھے آپ۔ تو مزار قاسمی میں اکابر علماء وہاں پر، تو ہر ایک کی چاہت رہتی ہے، دارالعلوم وقت دارالعلوم کے کتنے اساتذہ اور کتنے ملازمین صرف اس نیت سے کہ یہاں کا مرنا نصیب ہو جائے، یہاں کے اکابر کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے، یہ وہاں کی بہت چاہت رہتی ہے اور ہر ایک کی چاہت رہتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل کیوں نہیں ہو، تو آپ کا حق ہے، ایسی بات نہیں۔ تیسری بات جو انہوں نے بولی، فرمایا کہ اپنے دادا سے میری سفارش بھی کر دیں گے آپ۔ تو یہ جملہ تو میں اس ٹائم نہیں سمجھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آیا کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ، لیکن اللہ کی مرضی ہے، مولانا رضا بالقضا۔ حضرت امریکہ چلے گئے، پھر امریکہ سے واپس آئے ہی نہیں، حضرت کا انتقال بھی وہیں ہوا ہے اور تدفین بھی وہیں عمل میں آئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بخاری شریف، حضرت شاہ صاحب کا خیر اندازی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے میں نے گجرات ماڈلی والے میں دیکھا تھا، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تو نور العزا کے شروع میں ہی اساتذہ کرتے ہیں، ان کے کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو وہ نور العزا کا جو مشہور واقعہ ہے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ حضرت شاہ صاحب نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے اس واقعے کی۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری کی تو خیر، تو شاہ صاحب سے کا معاملہ یہ تھا کہ شاہ صاحب ہر روز آتے تھے چوتھے گھنٹے میں، تو درسگاہیں آمنے سامنے تھی، پھر ہماری اسوم کی درسگاہ جو وہاں برآمدے میں تھی وہ پھر ٹین شیڈ میں کہیں پارٹیشن کر کے وہاں کر دی تھی، تو شاہ صاحب چوتھے گھنٹہ آدھا ہونے کے بعد آیا کرتے تھے اور 1.5 گھنٹہ پڑھاتے تھے۔ تو میرا تقریباً معمول تھا کہ کھانا سب سے لاسٹ میں لینا ہے، ادھر چھٹی ہوتے ہی شاہ صاحب کے گھنٹے میں، تو عربی سوم میں شاہ صاحب گھنٹے میں بیٹھا، میں چہارم میں، پنجم میں، ششم، ہفتم دورہ ہمیشہ، اور جمعے کے دن مولانا نعیم صاحب جو بھی گھنٹہ خالی ہوتا تھا حضرت مولانا نعیم صاحب کو بلا لیا کرتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، بہت مختصر اور جامع کلام۔ جمعے کے دن بھی حضرت مولانا نعیم صاحب کئی گھنٹے پڑھایا کرتے تھے، میں مولانا نعیم صاحب گھنٹے میں بیٹھتا تھا، سوم میں، چہارم میں، اور میں ایک تحدیث النعمہ شاید طلبہ کے لیے مفید ہو، اور میں نے عمل کیا، اللہ نے کرایا عمل مولانا، اور یہ اکابر کی، اساتذہ کی، والدین کی دعائیں رہی۔ وقت دارالعلوم کی زندگی میں 6 سالہ میرا تعلیمی سال ہے، صرف 1 گھنٹہ ناغہ ہے، صرف 1 گھنٹہ ناغہ ہے، کبھی میرا کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی مجلس بھی ناغہ نہیں ہے۔ جمعے کے دن مولانا نعیم صاحب پڑھایا کرتے تھے، میں سوم چہاروں میں ہونے کے باوجود بھی جمعے کے دن ان کے درس میں ایسے ہی بیٹھتا تھا، یہاں کیا کرنا ہے، کوئی اور کاروبار نہیں دیوبند میں، کوئی اور مشغلہ نہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ دیوبند میں رہتے ہوئے اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولا مولانا، میں یہاں کیوں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، میرا مقصد کیا ہے، تو اپنے مقصد کو کبھی نہیں بھولا مولانا۔ سال کے بیچ میں کبھی چھٹی لی نہیں، قربانی کی چھٹیاں بھی، ششمائی والی چھٹیاں بھی وہیں پر استاد کے پاس بھی،
کوئی کتاب کا مطالعہ خارجی پوچھ کر کے. حضرت مولانا ابو جعفر صاحب بنگلہ دیش کے تھے, میں نے ان سے سلم اور کئی کتابیں. ایک بہت لمبی تاریخ ہے, آج ٹائم کافی لمبا ہو گیا ہے. تدریسی سفر کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ ہاں, تو جب میرا دورے کا سال تھا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت, حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دورے کی سال میں, ان کی نظر تو رہتی تھی کہ کچھ کام لینا ہے, کچھ طلبہ جس میں صلاحیت کے ساتھ ساتھ صلاح ہو, ان کی نظر میں ایسا تھا کہ جو, تو اب اللہ جانے کیا نظر پڑی ہے. انٹرویو بھی ہوتا تھا اس زمانے کے اندر, شاہ صاحب نے کاپیاں بھی جانچ کی. تو سن 2003 میں میری 2 کے آخر میں یا 3 کا شروع ہے میری فراغت ہوئی ہے. تو اگلے سال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا تقرر فرمایا ہے, اور اعزازی طور پر یہاں پر تھا وقت دارالعلوم میں. مجھے تحریر ملی جس کو معین المدرسین کہتے ہیں. سلسلہ شروع ہو چکا تھا. حضرت مولانا ابو جعفر صاحب بنگلہ دیشی تھے, سب سے پہلا تقرر انہیں کا ہوا تھا 2-4 سال پہلے, تو وہ پڑھایا کرتے تھے. پھر ایک بنگلہ دیش کے اور تھے, تو معین المدرسین کا ایک سلسلہ شروع ہوا. دارالعلوم پہلے سے تھا, ہر سال 2-3 کا انتخاب 2 سال کے لیے, تو میرا بھی اس سال ہوا. مجھے اس کے ساتھ ساتھ میں مہد انور میں, اس وقت مہد انور کہتے تھے, اب تو جامعۃ الامام محمد انور شاہ ہے, لیکن شروع کا نام یہی ہے, شاہ صاحب نے قائم کیا تھا. شاہ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم وقت دارالعلوم کے طلباء تو اپنے نصاب سے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. شاہ صاحب سفر بھی کرتے تھے دنیا بھر میں, تو تقاضا ایسا تھا کہ ہمیں ایسے مدرسین اور مبلغین چاہیے کہ جو انگریزی کے سے واقف ہو اور دوسری زبانوں کے اندر وہ دین کو پہنچا سکے, ایسے مدرس. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ الگ یہ مدرسہ قائم کیا, اور پھر وہاں اچھے اساتذہ کا انتخاب کیا تھا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں تھیں جو فارسی میں اور عربی میں تھیں, ان کی تراجم ہونے تھے, وہ بغیر ادارے کے بہت مشکل تھے یا ناممکن تھے. تو حضرت شاہ صاحب کا ایک مقصد یہ بھی تھا. تو مجھے کتابیں وہاں ملی. پہلا سال تھا میرا, تو وقت دارالعلوم میں نحومیر, شرح میں تعامل, 2 کتابیں صرف, یک کے بعد دیگرے. اور مہد انور میں کنز الدقائق, دروس البلاغہ ایک ساتھ, شرح وقایہ بھی, اور قطبی. اور پھر چند مہینے کے بعد میں ہدایت النحو, مجھے صفحہ نمبر 13 کے بعد حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب نے چند صفحات پڑھائے تھے, پھر مجھے مل گئی. تقریباً 7-8 گھنٹیاں میری وہاں تھی. تو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے. دارالعلوم کے علاوہ تدریسی خدمات کے لیے کہیں سے پیشکش ہوئی؟ نہیں, پیشکش تو ایسے تو تذکرے ہوئے دوست احباب میں, اپنے اکابر بڑوں میں, لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ جب ان کا تقرر یہاں ہو گیا ہے تو کیوں جائیں گے چھوڑ کر کے یہ. اور میں تو ہمیشہ اتنا خوش, اور والدین بھی بہت خوش ہوئے. دل میں عجیب موڑنا, جہاں جو آدمی رہتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, لیکن ایسا نہیں موڑا. میں دیوبند میں مجھے 24 سال ہو گئے ہیں, سن 1995 سے آیا ہوں میں ہوں, اور 6 سال تعلیم کے, اور اتنے سال ہو گئے ہیں, غالباً 24 سال پورے ہونے والے ہیں. میرے دل کے اندر احترام اور عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی ہے دیوبند کی موڑنا. دیوبند اور اطراف دیوبند میں علم اور اہل علم کا اتنا احترام ہے. ہندوستان میں کئی علاقوں میں سفر کرنا ہوا ہے, اتنا احترام کہیں نہیں موڑنا. تو پھر میں نے اپنے لیے اس کو سعادت سمجھا, اور سعادت ہے بھی, اور ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے اس کی قدر کی توفیق دے, نا قدری سے حفاظت فرمائے. اس لیے کہ تدریسی کام ہو یا دین کی خدمت کا جو کام ہوتا ہے مولانا, اس میں ڈر لگا رہتا ہے, کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں دین کی بے احترامی ہو یا ناقدری ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ, اس لیے ہمیشہ یہ بھی رہتا ہے. دارالعلوم میں تقرری کیسے عمل میں آئی؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ سوال کر لیں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی جگہ پر تدریس کے لیے موقع مل جائے گا خدمت کے لیے, اور کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مولانا میں تو سچی بات یہ ہے, میں تو جو میرے دل میں تھا, عربی اول دوم سے میں نے کہا نا کہ ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کا میرا ایک داعیہ تھا ایک, اور دل میں یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ سب کچھ میں پڑھاؤں گا, درجہ حفظ بھی پڑھاؤں گا. چنانچہ میں نے جو کچھ پڑھا وہ سب کتابیں خریدتا بھی گیا میں, اور دل میں تھا کہ یار مجھے کون رکھے گا مجھے پڑھانے کے لیے, میں ادنا طالب علم ہوں, میری صلاحیت نہیں. پڑھنے پڑھانے والے کا وہ بہت ایک الگ ہوتے ہیں. تو میں دینیات کے رسالے بھی خریدے اس زمانے میں, تعلیم الاسلام, عربی اول کی کتابیں, دوم کی,
اور دیوبند آنے کے بعد میں نے ایک پیٹی خریدی تھی، وہ پیٹی آج بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، عربی سوم کی تمام کتابیں، سوم میں آیا تھا، چہارم کی تمام کتابیں، اور نیت یہ تھی میں کہیں اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں جہاں رہوں گا پڑھانے بیٹھ جاؤں گا، عربی اول بھی پڑھاؤں گا میں، فارسی، عربی اول، دوم، دورہ تک کے بھی انہیں ایک جذبہ تھا، لیکن اللہ نے مجھے وہاں کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے اس معاملے میں بہت محسن اور مخلص ہیں، تو مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کیا کہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کوئی سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہو جائے گا، مجھے اتنی بڑی عظیم نعمت ملے گی مجھے، تو پھر پڑھانے لگ گیا میں وہاں پر۔ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ مطلب تدریس کے لیے تقرری کیسے عمل میں آئی دارالعلوم؟ بس وہی شاہ صاحب کا انتخاب تھا۔ کون سی کتب آپ کی زیر تدریس ہیں اس وقت؟ وہ مولانا الحمدللہ ایسا ہوا کہ پہلے سال مجھے نحومیر ملی تھی، پھر ہاں ایک بات بیچ میں اور بھی عرض کر دوں، ہے تو تاریخی چیز، طلبہ کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو 2 سال کے بعد میری معین مدرسی ختم ہو گئی تھی، پھر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے صرف مہد کے لیے رکھ لیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب سے میں نے درخواست بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے بیٹے کبھی ہوگا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، محنت سے پڑھائیں آپ، تو میں محنت سے پڑھاتا رہا، 3 سال مزید میں نے پڑھایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد وقت دارالعلوم میں مدرسین کی ضرورت تھی، تو 2-3 مدرس رکھے بھی، حضرت مفتی عمران صاحب ہمارے ساتھی ہیں، تو مجھے بھی پیغام آیا کہ آپ کے اساتذہ چاہتے ہیں، تو میرے وقت دارالعلوم میں کئی اساتذہ ہیں، مجھے انہوں نے بلایا، حضرت مولانا سفیان صاحب نائب محتمم تھے اس وقت، حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ محتمم تھے، تو پھر میں وہاں درخواست دی اور مجھے میرا تقرر ہوا، اور تقرر باضابطہ استقلال بھی ہو گیا تھا اسی وقت۔ تو اس وقت سے نحومیر پھر مجھے دوبارہ پھر ملی وہاں آ کر بھی، کہ نحومیر آپ سنا ہے کہ نحومیر آپ ٹھیک پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو کیا نحومیر دے دیں آپ کو؟ وسطی میرا ہوا تھا، تو میں نے کہا بالکل، تو وہ نحومیر آج تک بھی ہے شرح میں تعامل۔ کافیہ البتہ 1-2 سال کے بعد ملی تھی، لیکن آج بھی الحمدللہ وہ کافیہ اس سال نہیں ہے، ورنہ وہ کئی سالوں سے میرے پاس رہی ہے۔ شرح جامی بھی مجھے پڑھانے کا الحمدللہ ہوا، خارجی میں پڑھائی اور شوق تھا یہ، سلم بھی میں نے مہد انور میں پڑھائی ہے، وقت دارالعلوم بھی، میبزی ہے، جلال شریف ہے، اور ہدایہ کتاب النکاح والا حصہ کئی سال سے مجھے سعادت ملی بھی ہے، میں پڑھا رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ 4-5 سال ہو گئے ہیں مجھے دورے میں تحوی شریف شرح معانی الاثار، یہ میرے اساتذہ کی بڑوں کی شفقت ہیں، یہ ان کا اعتماد ہے، میں اس لائق نہیں لیکن بڑوں کی، تو اللہ کرے اس لائق ہو جاؤ، اور مجھے، اور مشکاہ شریف بھی ابھی 2-3 سال سے میرے پاس ہیں، جلد ثانی بیچ والا حصہ ہے کتاب الزکوٰۃ والا۔ اس سال البتہ کچھ تھوڑی نصاب میں کتابیں کچھ تبدیل کی ہیں، تو مجھے موطا امام مالک اور موطا امام محمد کا حکم ہوا ہے، تو موطا امام مالک تو الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، اب ششماہی کے بعد میں موطا امام محمد ہے۔ آپ کا خاص موضوع جس سے دلچسپی ہو کون سا ہے؟ ویسے تو کتابیں جو زیادہ پڑھانے کا جو مجھے موقع ملا ہے بہت محنت کے ساتھ، وہ نحو صرف ہے، تو نحو صرف کے اندر مجھے بہت ہی شوق رہا ہے، بلکہ عربی سوم میں جب میں نے پہلی بار ترجمہ قرآن شریف پڑھایا تو مجھے شوق تھا، میں نے ایک اپنے استاد سے نام سنا تھا، بیان القرآن، اعراب القرآن و بیانہ، اعراب القرآن بھی 3 قسمیں، اعراب القرآن و بیانہ بھی ہے، ایک اعراب القرآن و صرفہ ہے، اور ایک الاعراب المفصل بھی ہے جو مدرسہ امدادی میں 10-12 جلدوں میں ہے، تو مجھے ترکیب کا بہت شوق تھا مولانا، تو پہلے سال جب میرا تدریس کا تھا میں نے عربی سوم کے طلباء کو تبارک الذی اور پارہ عام کی مکمل ترکیب کرائی ہے، اور میں نے سعودی عرب سے میں نے وہ اعراب القرآن وہاں سے حاصل کیا، اب تو خیر دیوبند ملتا ہے، تو الحمدللہ پھر مجھے بہت شوق بڑھتا گیا، اور اس کی ترکیب اجرا، تو اس محنت کی وجہ سے یا جو بھی اساتذہ نے یہ محسوس کیا کہ محنت کر رہا ہے، حالانکہ تو میں جانتا ہوں کتنی محنت ہوئی ہے، لیکن اساتذہ نے یہ محسوس کیا تو مجھے وہ نحو صرف کے اندر بھی کتابیں ہر سال ملتی رہی ہے، ہدایہ بھی بقیہ تو ہر مضمون سے متعلق مناسبت رہی ہے۔ آپ ایک معلم ہیں، معلم کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے اور تلامذہ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ حضرت مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں کبھی کبھار پوچھتا تھا، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، میرے گھر سے باہر ہی ان کا کتب خانہ ہے، وقت دارالعلوم کے وہ مشہور استاد بھی رہے ہیں، پھر دارالعلوم چلے گئے تھے وہ، تو حضرت مولانا سے پوچھتا تھا میں کبھی کبھار، تو وہ حضرت 2 جملے کہتے تھے کہ مولوی سکندر زیادہ چکر نہ پڑھو،
اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ، یہ ان کا جملہ تھا، زیادہ چکر نہ پڑھو. پھر یوں کہتے تھے کہ بھائی اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ، یہ ایک ذمہ داری اور امانت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو حق ادا کر کے سمجھ کر کے سمجھا کر پڑھانا ہے. تو یہ بھی میں نے دل میں طے کیا تھا، میں بغیر سمجھے بغیر سمجھائے نہیں پڑھانا ہے. تو یہ ایک نصیحت، جب دل میں اگر اخلاص ہوگا اور دل میں یہ طلب ہے کہ مجھے سمجھ کر ہی جانا ہے درسگاہ میں اور بغیر سمجھائے نہیں پڑھانا، وہ طلبہ کے چہرے بول جاتے ہیں مولانا، اور دل مطمئن ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ درسگاہ سے باہر نکلے تو اندر سے دل کہتا کہ نہ آج حق ادا نہیں ہوا ہے، آج ترجمانی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. تو دل کا جو مفتی ہے وہ بول دیتا ہے. تو مولانا طالب علم کا جو ایک امانت ہے، اگر دل میں یہ سوچ لے کہ مجھے حق ادا کر کے کتاب کو سمجھ کر کے سمجھا کر کے یہ امانت مجھے پہنچانی ہے، چاہے اس کے لیے الفاظ جو بھی ہو. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے کہ میں نے بہت پڑھایا بھی ہے، وہاں کانپور میں پڑھایا ہے. کہہ رہے میں نے چھوٹے درجے میں عربی اول دوم کے اندر پڑھانا مجھے مشکل بہت تھا. تو میں بھی چکر میں مشکل کیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے مشکل اس لیے تھا کہ یہ طلبہ جس معیار کے ہیں اسی معیار کا مجھے سبق بنا کر کے وہ سمجھ جائیں ہر حال میں. مجھے وہ کیسے کرنا ہے؟ سب کتاب تو مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن طلبہ کن الفاظ سے سمجھیں گے، میں اس پر غور کرتا تھا. تو اگر مدرس کے دل میں اگر یہ اخلاص ہو کہ مجھے طالب علم کو سمجھانا ہر حال میں ہے، تو اس کے لیے وہ تدبیر کیا کرے گا، وہ خود ہی انسان کو آداب عشق بھی سکھاتا ہے. اساتذہ اور اساتذہ کے علاوہ کن شخصیات سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ میں تو مولانا تقریباً سبھی اساتذہ تو میرے مخلص ہیں اور سب سے متاثر ہوں. وہ الگ بات ہے کسی استاد نے کہ احسانات زیادہ کتابیں پڑھی کسی سے کم پڑھی ہیں، اور اساتذہ تو مولانا میرے بے شک لا رہے بہت لائق اور فائق ہیں. میں نے اپنے بہت اچھے اساتذہ سے علم حاصل کیا الحمدللہ. اور میں طلبہ سے بھی یہی کہتا ہوں اپنے استادوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے مولانا. ان کا احترام باہر بھی ہو، دل میں عظمت بھی ہو. جتنا طالب علم ادب کرے گا، اپنے استاد کے لیے دعا کرے گا، اتنا ہی اس کے علم میں نکھار آئے گا. تو یہ ان کے اساتذہ کی جوتیوں ہی کا صدقہ ہے کہ مجھے وقت دارالعلوم دیوبند میں اتنی عظیم علمی اور دینی روحانی درسگاہ ہے، وہاں پر یہ پڑھانے کی مجھے سعادت میسر آئی ہے. البتہ جو میرے اساتذہ نہیں ہیں جن ہندوستان کی مشہور شخصیات ہیں، اس میں حضرت مولانا علی محمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں نے دارالعلوم کنتھاری میں سب سے پہلے دیکھا، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، اور ایک قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب. میں ان سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں نے ان کے بارے میں یہ سنا کہ کوئی نسبت ان کے ساتھ نہیں تھی، بہار کے رہنے والے. بلکہ میں طلبہ کو بعض باتیں سناتا بھی ہوں کہ وہ بہار کے رہنے والے تھے. لوگ آج کل وہ لفظ بہاری کہتے ہیں تو برا بھی لگتا ہے. کوئی نسبت نہیں اور کوئی ان کے آبا و اجداد میں سے ایک بڑے علماء نہیں. دارالعلوم کے طالب علم تھے. ہولیے سے بھی وہ بالکل کرتا پاجامہ ایسا پہنتے تھے اور داڑھی نہیں تھی ان کی. دیکھنے میں بظاہر ایسے لگتے جیسے لالا جی ہو. لیکن مولانا جو اللہ نے نوازا ان کو، جو ہم نے پڑھا کہ دارالعلوم کے اندر ان کا جب نمبرات کم تھوڑے سے آئے ہیں، انہوں نے دوبارہ درخواست دی تھی کہ نمبر مجھے کم کیسے آ گئے ہیں. انہوں نے دارالعلوم کے 3 سوالات جو حل کیے، ہم ایک سوال میں چند سطریں بھی رہتی ہیں، تو 3 سوال کو 3 سطروں میں حل کیا ہے. سوال مطول تھا اور جواب مختصر. تو دوبارہ درخواست دی. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اکابر اساتذہ اس زمانے کے تھے، انہوں نے ان کی کاپیاں جانچ کی اور دیکھا تو واقعتاً جواب بالکل مکمل اور مدلل. تو پھر ان کے نمبرات پھر امتیازی دیے. شاید ان کی کاپیاں بھی محفوظ ہیں. اور پھر جو دنیا میں اللہ نے ان کو جو شہرت دی اور جو محنتیں کی، جو اللہ نے ان سے کام لیا، تو میرے دل میں یہ تھا کہ کوئی طلبہ کے لیے کہ کوئی نسبت ہونا وہ الگ چیز ہے. ہمارے اکابر نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھا میں تھے، لیکن اللہ نے کیسے نوازا ان کو.
بعض کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بڑے ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو شہرت، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آدمی میں اخلاص ہونا چاہیے مولانا، محنت سے پڑھائے، کہیں بھی بیٹھ جائے پھر وہ. تو میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے 2 مثال دیتا ہوں. قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیسا کام لیا، اور قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آدمی اصل جہاں بھی رہے مولانا، کہیں کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے، چاہے گاؤں میں بیٹھ جائے، چاہے چھوٹے مدرسے میں، اخلاص کے ساتھ سنتوں کے مطابق چل کر اگر کام کرے تو پھر اللہ نوازتے ہیں، اور قبولیت سے نوازتے ہیں. پھر بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہم ان کو اب مختصر کر رہے ہیں. جی جی. پہلے طلباء اساتذہ کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے، اب وہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک مختصراً؟ اب بس مولانا تھوڑا تربیت کا بھی فرق ہے، کچھ تربیت میں بھی کچھ کمی آئی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں مولانا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بہرحال اور اس میں رزق حلال کا بڑا اہم دخل ہوتا ہے. تو کوششیں جاری ہیں، اس طرح اللہ کرے اس میں سدھار آئے. نوجوان فضلاء عملی میدان میں کامیاب ہوں اور جم کر کسی جگہ وہ خدمت انجام دیں اور ان کا دائرہ افادہ و استفادہ وسیع تر ہو، اس کے لیے آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ بس ان کو تو میں نے ابھی 2 نمونے بتلائے، قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان دونوں نے کچھ بھی نہیں تھا اور کر کے دکھلایا اور کیا کام، اور اللہ نے نوازا پھر ان کو. اب ادھر آتے ہیں سماج و معاشرے کی طرف. سماج اور معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، اور آپ کے نزدیک ان میں سے کون سی برائی زیادہ ضرر رساں ہے، نقصان ہے، جس کے جلد اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کا اصلاح کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مولانا اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، ساتھ میں ہو جائے گا، کہ سماج سدھار کی بہت ساری کوششیں ہوتی رہی لیکن نتیجہ خیز نہیں ہو پاتی ہے، اتنا اثرات نہیں سامنے آتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس معاملے میں مولانا، ویسے بات تو بہت تفصیل طلب ہے، یہ گھنٹوں کی بات منٹوں میں ہونا بہت مشکل ہے. یہ سچ یہ ہے مولانا کہ شروع سے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد کے بعد حابل اور قابل سے بگاڑ شروع ہوا، اور پھر انبیاء آئے، بگاڑ انبیاء، یہ سلسلہ شروع سے چلا ہے. پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کا زمانہ آیا، اور صحابہ نے بھی تنبیہ کی ہے کہ حالات بگاڑ والے آ سکتے ہیں. تو ہر زمانے میں رہا ہے. البتہ ہمارے اس دور کے اندر مولانا، میں تو حوصلہ افزا ہی بات کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، اور میں مختصر میں بات کروں کہ ہمارے سماج سدھار سے متعلق حوصلہ افزا بات ہے، شاید 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے آپ کے. میں سنائی بھی کرتا ہوں. 1857 کے اندر جو انگریز کے ساتھ جو غدر کا زمانہ جو آیا ہے، حالات خراب ہوئے ہیں، وہ بہت خطرناک. اس زمانے جو حالات چل رہے ہیں ابھی، تو اس زمانے میں بھی اور خطرناک. اس سے پہلے اکبر کا جو دور تھا، وہ بھی ایک زمانہ ہر موقع پر آیا. حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک بات درخواست کی، حضرت ایسا زمانہ آ گیا اور حالات ایسے بن رہے، حکومت فلاں کی آ گئی. حضرت نے کہا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو ہر صدی میں ایسے ایسے حالات ہوئے ہیں. یہ شروع سے آپ تاریخ پوری پڑھیں گے تو ایک میٹنگ ہوئی انگریز کی مولانا. اس انگریز کی میٹنگ کے اندر بڑے بڑے دانشور تھے، گھنٹوں کی بحث تھی. بحث اس پر تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمان عیسائی کیوں نہیں بنے اب تک. اتنا بجٹ پیچھے سے آتا ہے، پاس ہوتا، خرچ ہوا ہے، مبلغین پھر رہے ہیں عیسائیوں کے، پادری گھوم رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو ایک دانشور کھڑا ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے سروے بھی کیا ہے پورے ہندوستان کا، ہندوستان جو متحدہ ہندوستان بہت بڑا تھا، اور میرے پاس حل بھی اور جواب بھی ہے. جواب تو اس نے یہ دیا کہ مدارس اور مکاتب موجود ہیں، اس زمانے بھی تھے، خانقاہ نظام، علماء فضلاء سب تھے، دہلی کے اندر ہزاروں مدرسے تھے. تو حل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مدرسے ہی بند کرنے پڑیں گے. یہ اسلامی کارخانے ہیں، حافظ، علماء، مفتیان کرام، دین کے داعی، قاضی، مفتی سب تیار ہوتے ہیں. تو جب تک یہ بند نہیں ہوں گے کارخانے، تو مال تیار ہوتا رہے گا. ہندوستان کے اندر پھر علماء شہید ہوئے، ہزاروں مدرسے ختم ہوئے، بہت لمبی داستان ہے. بہرحال ایک زمانہ ایسا آیا کہ بالکل بہت کم علماء، کم مولوی رہ گئے ہیں. 1857 کی 58 کی بات ہو گئی. 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا.
انگریز شروع سے ہی اور یہودی خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں مولانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے انہوں نے نقصان پہنچایا کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تو برائیاں انہوں نے بہت پھیلائی، اور اسلام اور اہل اسلام کے درمیان برائیاں کیسے پھیلے ہر ممکنہ انہوں نے کوشش کی، ہر زمانے میں کی ہے، رواج میں، رسومات میں، دوسروں کو ایسے ایسے استعمال انہوں نے کیا کہ جو استعمال ہو رہا اس کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن 1866 میں دارالعلوم قائم ہوا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابر انہوں نے محنت کی، جس کے نتیجے میں آج ہندوستان میں کئی سال پہلے کا سروے ہے، دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے بڑے بڑے جو مدارس جیسے دارالعلوم عربیہ ہے، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں مولانا، اس طرح کے 17,000 مدرسے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں تعداد میں ہیں مولانا۔ اور پھر ہمارے یہاں کے بزرگوں نے، علماء نے جو محنت کی ہے مولانا، دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ جوان علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، راجستھان کا آپ لے لیجئے مولانا، 50 60 70 سال پہلے گنے چنے 2 4 عالم تھے، حضرت مولانا دوست محمد صاحب، اس سے پہلے مولانا عالم دین صاحب، یہ وہ گنے چنے، پھر دیکھیے آپ حضرت مولانا دوست محمد صاحب کے بعد میں پھر علماء، حضرت دوست محمد صاحب بھی وہیں سے فارغ دارالعلوم سے ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور پھر دیکھیے مدارس اور مکاتب، پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان میں ہیں۔ یہ سروے ہے مولانا، حافظ ملتے نہیں تھے، اور الحمدللہ حافظ اب اتنے ہیں کہ ان کو مسجدیں نہیں ملتی ہے۔ تو اس طرف دین کے کام میں، سماج سدھار کے اندر، میں اپنے گاؤں کی بات بتلاتا ہوں، لوگ ہندوانہ کپڑے پہنتے تھے، ان کی بولی ہندو جیسی تھی، ہاتھ جوڑتے تھے۔ جماعت کی لائن نے جو چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جماعت کی لائن سے جو کام ہوا ہے مولانا، پوری دنیا کے اندر ایسی کارگزاریاں ہیں جن کارگزاریوں کو سن کر کے اسلام اور ایمان تازہ ہوتا ہے مولانا، لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اس لائن سے بھی کام ہوا ہے، اور مدارس کے لائن سے بھی بہت کام ہوا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن مولانا آپ غور کریں گے تو مولانا جال بچ چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ بے شک بہت کام ہوا ہے، اور مؤثر انداز میں کام ہوا ہے۔ حافظ، علماء، ڈاکٹر، تعلیم یافتہ، عصری تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمارے معاشرے میں نہ ڈاکٹر تھے، نہ عالم، نہ ٹیچر تھے، لیکن ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، یہ بھی کہنا چاہیے تاکہ لوگ بڑھیں، لیکن جو برائی پھیلنے اور پھیلانے کی جو رفتار ہے، وہ رفتار یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 200 کی رفتار ہے یہ، اور دین کو پھیلنے پھیلانے کی جو رفتار ہے وہ 60 70 کی رفتار ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ تو برائیاں مولانا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ تو کام ہوا ہے، علماء فضلاء کام کر رہے ہیں، مدارس بہت بہتر کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان برائیوں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے فضلاء سے، اپنے دوستوں سے یوں کہیں گے مولانا کہ ہم اپنی رفتار بڑھانی پڑے گی، ابھی خانقاہی لائن سے بھی، اپنی خود تربیت، ہم خود نمونہ کیسے بنے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، تو ہماری رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے، ورنہ کام ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور ہر زمانے میں ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سماج سدھار بھی بہت ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ مرتد جیسے لوگ تھے، نام بھی مسلمان کے نہیں تھے، لیکن ہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام ہے مولانا، اور میں ان کے مضامین کبھی پڑھتا ہوں تو ان کے مضامین میں ان کی جو چیزیں ہیں جھلکتی ہے مولانا، کہ ارتداد، جو ذہنی ارتداد ہے، اس کی طرف جو ہمارا جوان طبقہ جو جا رہا ہے تیزی کے ساتھ میں، اور یہ موبائل پھر مصیبت ہے مولانا، اس سے جو بگاڑ شروع ہوا ہے، تو مولانا رفتار تو اس کی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب ہمارے اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بہت ان کو مستعد ہونا پڑے گا۔ راجستھان کے نوجوان فضلاء میں، نوجوان فضلاء کا میں اس لیے خاص طور پر کہ ہمارے اکابر ہیں، ان کی خدمات ہیں سب، بے شک بے شک، اور ہم لوگوں کے دلوں میں قدر بھی ہے، ان کے تذکرے بھی ایک بیچ میں عرض کر دوں مولانا جی، کہ مدارس نہیں تھے 60 70 سال پہلے، ہم بھی نہیں تھے، یہ ہمارے اکابر نے کیسے کیسے کر کے مدرسے کھڑے کیے ہیں۔ میں تو بعض مرتبہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ حضرت قاری امین صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صدر صاحب، حضرت مولانا عثمان صاحب، جو علماء اکابر ہیں، بے شک یہ بڑے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہے، لیکن ان کو کس نے بھیجا ہے؟ ان کے آبا و اجداد کو نیک رہے ہوں گے نا، ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا ہوگا، تو انہوں نے اپنے اولاد کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو مولانا اصل تو قربانیاں شروع سے ہیں، ہر زمانے میں ہر ایک کے حصے میں قربانی آئی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا دور ہے۔ اب ہمارے حصے میں یہ ہیں، اگلے زمانے میں اگلوں کے لیے کام ہوگا۔ تو میں کہنا چاہتا کہ ان کی خدمات ہیں اور دکھ بھی رہی ہے، لوگ
باتیں بھی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن نوجوان فضلاء کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حوصلہ افزا کلمات نہیں ہے یا ان کی خدمات سامنے نہیں آ رہی ہے. تو ایسے نوجوان فضلاء آپ کی نگاہ میں کون ہیں؟ آپ ان کے نام لیں گے تو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے تو جو قابل خدمت انجام دے رہے ہوں. مولانا بات آپ کا تو سوال مختصر ہے، لیکن یہ تو پورے راجستھان کو آپ نے گھیر لیا. مغربی راجستھان کے ہی بتا دیں. ویسے تو مختلف میدان، صرف تعلیمی نہیں، کیونکہ اصلاحی ہے، تعلیمی ہے، سماجی اور بہت ساری خدمات. جی بس میں تو وہی بات جو اصل ہے کہ ہر زمانے کی تقاضے الگ رہے اور اسی تقاضے کو سامنے رکھ کر قربانیاں دی. تقاضے بدلے، ہمارے حصے میں یہ تقاضے آئے ہیں. تو میں تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو شاید یاد ہے نہیں، آپ کو اس زمانے میں حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دعوت دی تھی اپنی شادی کے لیے، نکاح کے لیے. تو حضرت شاہ صاحب تشریف لائے تھے. تو اس موقع پر جو دیکھنے کو ملا مولانا وہ بہت تفصیلی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے یہاں جو قربانیاں دی ہے، حضرت صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے قریب سے. ان حضرات کی بڑی قربانیاں رہی مولانا. بس بات صرف یہ ہے کہ ہمیں جوان علماء کو، جوان فضلاء کو اپنے ان موجودہ جو اساتذہ اکابر ہے ان کی عظمت بیٹھانی ہے، ایک دوسرے کا احترام بیٹھانا ہے کہ عالم یہ ہیں، عالم، ہم احترام کریں اور کرائیں بھی. تو خوبیوں کے مالک ہے بے شمار، لیکن ہمیں یا تو کہتے نہیں ہیں یا ہمیں کوئی دوسرا نہیں بتاتا ہے، ہم عوام کو بتاتے نہیں ہیں. حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی بہت 13 مدرسوں میں گئے تھے. تو میرا تو دل اس دن مولانا بہت خوش ہوا. اور میں نے شاید سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات اسی ٹائم ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ مجھے یاد نہیں، مجھے نام نہیں معلوم تھا. جب مدرسہ عربیہ کے اندر بیٹھے ہم لوگ تو حسن غوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، ان کی کرسی لگی. حضرت مولانا سالم صاحب، بخاری شریف کا افتتاح تھا غالباً، اصل میں وہ بچیوں کا افتتاح تھا، لیکن وہ مولانا سالم صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں. اب حضرت کہنے لگے بھائی عبادت پڑھو، عبادت پڑھو. اب وہاں کون پڑھے؟ تو مولانا مجھے اس سے پہلے یہ ذہن میں تھا کہ حاجی عبدالغفور صاحب کے مستقل ایک ان کے کارنامے ہیں، خدمات ہیں. میرے ذہن میں یہی تھا کہ دارالعلوم عربیہ ہی کے اندر سب کچھ ہے. جب وہاں آ کر پتہ چلا کہ لڑکیوں کا مدرسہ، میں نے کہا کہاں چلے گئے لڑکے؟ لڑکے ہے ہی نہیں. پتہ چلا کہ صاحب وہ لڑکیوں کا ہے، لڑکیاں پیچھے پردے میں ہیں. تو حضرت مولانا سالم صاحب فرمایا عبادت پڑھیں بھائی. تو وہاں عبادت کون پڑھے؟ وہ اچانک ہوا تھا، اچانک ہوا، اچانک پروگرام افتتاح میں ختم، بخاری تھا، افتتاح تھا. تو مولانا کچھ 2-4 علماء بیٹھے، عبارت بخاری کی عبارت پڑھنی ہے اور وہ مولانا سالم صاحب کے سامنے پڑھنی ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی. میرے دل میں احساس ہوا کہ شاید مجھے حکم دیں گے تو کتاب بھی نہیں تھی دوسری، صرف حضرت کے سامنے جو تھی. ہاں. اب مولانا جو 2-4 مولوی بیٹھے تھے، کیا پتہ کوئی حسن غوری صاحب تو بہت بے تکلف تھے نا کہ اے مولوی صاحب تم عبارت پڑھو، تم عبارت پڑھو، تم مولوی ہو، مدرسے کے محتم ہو، تو کسی کو حکم دے. اور محتم صاحب کے سامنے مولانا سالم صاحب اتنے بڑے عالم، تو مولانا اکبر صاحب بھی تھے اور کئی لوگ تھے. میں نے آپ کو اس ٹائم دیکھا کہ آپ ایک دم آئے ہیں، آپ کو بلایا تھا یا آئے ہیں کہیں کھڑے ہوں گے، شاید آواز دی کہ یہاں آؤ عبارت پڑھیے. تو برجستہ آپ نے جو بخاری شریف کی عبارت پڑھی ہے، تو میں نے پھر بہت لوگوں سے پوچھا کہ عبارت اتنی درست اور اتنا لہجہ، جو پڑھنے کا حق ادا ہونا چاہیے وہ حق ادا کیا. پھر میں لوگوں سے پوچھا بھی یہ کون صاحب ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دارالعلوم عربیہ کے استاد ہیں مولانا عبدالکریم صاحب ندوی. اس دن میرے دل میں آپ کی بہت عظمت اور میرے دل کے اندر بہت احترام اور بہت دعائیں نکلی. میں تو آپ کے دوستوں میں سے ہوں. اور دوسری خوشی مجھے مولانا، ویسے تو آپ کی تدریسی خدمات اور آپ دارالعلوم عربیہ میں حدیث کی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک روہٹ کے اندر آپ کے شاگرد ہیں مولانا زبیر صاحب، پتلے پتلے سے ہیں، وہ بہت آپ کی تعریف کرتے ہیں. اپنے اساتذہ میں سے آپ کا جو نام لیتے ہیں بہت احترام اور بڑے وقار کے ساتھ نام لیتے ہیں وہ. تو یہ معلومات ملتی رہی. لیکن جب بخاری شریف ملی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو شیخ الحدیث کے منصب سے نوازا، اور مجھے جب جیسی خبر پہنچی میں نے آپ کو اس مبارکبادی بھی دی اور اپنے دوستوں میں تذکرہ بھی کیا. اتنی خوشی ہوئی کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بلکہ اسی ٹائم پہلے اس ملاقات سے جب آپ نے بخاری شریف عبارت پڑھی تھی کہ جب بھی دیوبند سے یہاں جودھ پور آؤں تو آپ سے کم ملاقات کر کے جاؤں. اہل علم سے اور باصلاحیت اور ذی استعداد لوگوں سے ملنے کا مجھے ہمیشہ شوق رہا ہے. بلکہ ہفتم کے طالب علم مولانا، جب میں طالب علم تھا ہفتم کا، حضرت مولانا دوست محمد صاحب سے میں نے کوئی پڑھا نہیں ہے.
بس دیکھا ہے، زیارت کی ان کی، مدرسہ فضل الرب میں آتے تھے، بوڑھے تھے بالکل. تو میں ہفتوں کے سال حضرت مولانا دوست محمد صاحب سے ملنے کے لیے گیا، اور اس جذبے کے ساتھ کہ حضرت مولانا دوست محمد بالکل آخری عمر میں ہیں، پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، چراغ سحر ہے وہ. تو ان کے گاؤں گیا میں گاڑی کر کے، طالب علم تھا میں، مغرب بعد گاڑی کی، وہاں گاؤں پہنچا، ان کے ڈھانی میں رات قیام کیا، اور بہت ساری ان سے باتیں ہوئی. تو مجھے شوق تھا ہے. تو ان میں سے ایک آپ بھی ہیں کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو میری چاہت رہتی ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو. ہاں نہیں میری نہیں میری مجھے شوق ہے کہ میں اہل علم کے پاس بیٹھوں یا ان سے کچھ باتیں سنوں. ہم تو آپ کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، نسبت کی وجہ سے، اونچی نسبت کی وجہ سے، اور الحمدللہ بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے، اور کچھ حضرات وغیرہ. اب بقیہ جوان لوگ سمجھتے ہیں یہ پروگرام چل رہا ہے اس وجہ سے مولانا سے متعلق کوئی بات کہہ دی. بقیہ دیکھو، ایک تو صف اول کے لوگ ہو گئے ہیں، حضرت مولانا رئیس الدین صاحب، حضرت صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری امین صاحب، قاری عبدالکریم صاحب، مولانا عثمان صاحب، اور آپ کے باڑمیر کے علاقے میں مولانا عبدالرشید صاحب ہیں. یہ ایک صف اول کے ہیں یا تھوڑے اوپر نیچے ہیں. ایک تو ان کی خدمات ہیں، اور اس کے بعد کے مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب ہیں، اور مفتی یوسف صاحب وہاں والے جو بمبئی رہتے ہیں خان، وہ ہیں. اور پوکرن کے ہمارے جو اس میدان کے علماء، حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور مولانا صحیح صاحب، یہ ایک لمبی کھیپ ہے. اور پھر جے پور تک چلے جائیں تو ادھر بھی بہت سارے علماء ہیں، قطب پور میں مولانا خلیل صاحب ہے، مفتی خلیل صاحب وغیرہ. یہ بھی ان حضرات نے بھی معیار بڑھایا ہے. ہمارے ان بڑوں نے، صف اول کے علماء نے مدرسے قائم کیے اور مدارس کو آباد کیا. جس طرح چندہ پیسوں کا کرتے ہیں، انہوں نے طلبہ کا بھی چندہ کیا. مولانا ایسی کارگزاری چندہ کیا طلبہ کا، مانگ مانگ کے لائے ہیں. اور میں جملہ کبھی کہتا ہوں مولانا کہ اصل مقصد تو ہمارا تعلیم ہے، تعلیم ہمارا مقصد ہے، اور تعمیر ہماری ضرورت ہے. مولانا تعمیر کے بغیر ہم کہاں بیٹھیں گے؟ سردی گرمی میں سارے مسائل ہے، اور چندہ ہماری مجبوری ہے. مولانا تو اس لیے وفد دارالعلوم میں ہمارے اکابر اساتذہ بھی بڑی محنت کر کے وفد دارالعلوم کو آگے تک پہنچایا ہے. تو شروع میں بھی ہمارے بزرگوں نے، میں بھی بیچ بیچ میں کبھی موقع ملتا ہے تو اپنے ادارے کی خدمت کے لیے دیکھتے ہیں. وہ ہم نے سب سے پہلے وہ اسی کا تذکرہ کیا. کبھی خالی وقت ملتا ہے تو کوشش رہتی ہے. تقلید چیز ہے، یعنی لینے کی چیز ہے. ایک بڑے ادارے کا استاد ہونے کے باوجود جب بھی موقع ملا ادارے کے لیے، میں اپنے طلبہ سے بھی کہتا ہوں مولانا، اپنے دوستوں سے بھی، میرے جہاں بھی رہیں، آپ مسجد میں رہیں، مدرسے میں رہیں، مولانا مفید بن کے رہیں. مولانا چوں چوں کا مربع نہ بنیں. ایسا ہونا چاہیے، متولی یہ ہونا چاہیے، محتمی ویسا، کچھ مت متولی کیسا ہے، محتمی کیسا ہے، یہ مت. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے مولانا. بس میں تو طلبہ سے یہ بھی کہتا ہوں، جہاں پڑھانے کے لیے جائیں، 1 1.5 سال 2 سال تو آپ یہ سمجھ لیں میں قید خانے میں ہوں. محتمی میں ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کے ذہن کے اعتبار ہو سکتا ہے وہ آپ کو ستا رہا ہو، حالانکہ نہیں، کوئی نہیں ستاتا ہے. خوب مشقت کے ساتھ اور مفید بن کر، کوئی پاؤں تھوڑی پکڑ رہا ہے، آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہماری آپ کی سعادت ہے. اللہ نے ہمیں دین سے کام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ تو اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو بربادی ہے. پھر تو نوجوان علماء کو، طلباء کو ہم خوب محنت کرنی چاہیے. اور مولانا غیبت اور ایک دوسرے کی برائی یا کسی کو لی جملہ ہلکا، میں تو اپنے دوستوں میں یہ کہا کرتا ہوں، اپنے سب ساتھی ہیں لیکن یہ بات تو آگے پہنچے گی کہ طلباء کے سامنے مولانا اپنے اسٹاف کے لوگوں کی یا بڑوں کی، ویسے ہر ایک کے سامنے تعریف ہونی چاہیے، لیکن طلباء کی تربیت کچا ذہن ہوتا ہے، تختی ان کی صاف ہوتی ہے دل کی. ایک دوسرے کی تعریف ہی کرنی چاہیے مولانا. ان کی اللہ نے مولانا پاک اور بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، پاک اور بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے. بقیہ ہر ایک میں عیب ہے، اور خوبیاں اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہے، تو خوبیاں گنانی چاہیے. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جو ہے کسی کی تعریف کر رہے تھے ایک مرتبہ مہد انور میں، تو کسی نے ٹوکا کہ حضرت آپ فلاں وقت تو ان کی برائی کر رہے تھے یا کوئی جملہ ہلکا بول رہے تھے ان کے بارے میں. فرمایا کہ اب میرے وہ اسٹاف کے ہیں. تو ہمارے مدرسوں میں کبھی اس طرح کی شکایتیں کبھی کبھار ایسے ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جملہ ہلکا استعمال کر لیا تو طلبہ کی تربیت نہیں ہو پاتی وہاں پھر اسے. الولی میڈیا کے ذریعے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ ہم حضرت شاہ صاحب سے متعلق بھی بہت سارے سوالات کرنے والے تھے، آپ کا ان سے خصوصی ربط تھا، لیکن اب بہت طویل ہو گیا. انشاءاللہ پھر کبھی کسی ملاقات میں ہوگا. کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ اور یہ جو کام ہو رہا ہے اکابر علماء اور نوجوان فضلاء سے انٹرویو، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے بات تو بہت لمبی ہو گئی ہے. موبائل سے متعلق کل بھی ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی. تو میں تو مولانا آپ کا جو آپ کو الولی جو میڈیا ہے، میرے خیال میں 2-3 سال تو سے میں سن رہا ہوں. اسے 1 سال ہو گیا تقریباً.
ریگولر اس میں چل رہا ہے، مطلب پابندی کے ساتھ روزانہ کبھی کبھار کچھ کلپ پہلے بھی آتی تھی شاید؟ وہ آتے ہوں گے جی پہلے سے۔ تو جب سے آپ کا یہ ہو رہا ہے، بیچ میں یہ ابھی انقطاع ہو گیا تھا، کوئی کیا ہوا تھا، گروپ کٹ گیا تھا، کیا ہوا تو میرے پاس نہیں آیا، ورنہ برابر سنتا رہا۔ تو میں پیغام تو یہ سب کے لیے ہے، مولانا دین ہے، اور ہمارے طلباء علماء جو ہیں اپنے اساتذہ سے جڑیں، مشورے سے کام کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، اور دین کی جو خدمت جس کو جو حصے میں آئی ہے اس کی قدر کریں مولانا۔ کسی بھی، چاہے مؤذن ہو آدمی، یہ بہت عظیم خدمت ہے، اہم بات کہی کہ جس کے حصے میں جو خدمت آئی ہے ہاں اس کی قدر کرے مولانا، وہ چاہے مؤذن ہی ہو لیکن اس کی بھی قدر کرے، دل میں خود اس کو احترام ہونے کہ میں مؤذن ہوں، الحمدللہ میں بلال حبشی کا نائب ہوں، امام ہے تو اس کا ایک مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ قدر کرنے سے نوازتا ہے، ناقدری سے اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء طلباء جہاں بھی ہیں تو قدر کریں، ناقدری سے بچیں، بس یہ ایک پیغام ہے۔ باقی جو آپ کا الولی جو میڈیا ہے، آپ جو ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں شائع کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، اور اللہ کرے آپ کا فیض عام ہو، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علمی اور روحانی فیض کو اور اس سلسلے کو جاری فرمائے، اور فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے، اور بےحد قبول فرمائے مولانا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا حضرت مولانا سکندر صاحب قاسمی استاد دارالعلوم وقف دیوبند کا تفصیلی انٹرویوز آپ کے سامنے آیا۔ طلباء سے اور نوجوان فضلاء سے خاص طور پر میری درخواست رہے گی کہ انٹرویو خاصا طویل ہو گیا، لیکن بہت ہی اہم اور بہت ہی سبق آموز باتیں اس میں آئی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں وہ بہت اہم کردار ادا کریں گی اور بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آپ اس انٹرویو کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، آگے سے آگے شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، نوجوان فضلاء تک، طلباء تک پہنچائیں۔ کسی کی زندگی میں کوئی ایک جملہ انقلاب برپا کر دے گا، اور کوئی ایک واقعہ اس کی زندگی کا رخ تبدیل کر دے گا، تو اس میں آپ کا حصہ لگ جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، اور ہمارے نوجوان فضلاء اور اکابر کے جو انٹرویوز کا یہ سلسلہ ہے، اس کو آگے سے آگے پھیلانے میں اور بڑی تعداد تک پہنچانے میں ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔